अस्सलाम वालेकुम। गर्ली गैंग के एक और वीलॉग के साथ डॉक्टर शहला आपसे मुखातिब है। आज के वीलॉग में जो मेरी मेहमान है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जी हाँ, शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड और उनका नाम है रेहाना ख़ान। रेहाना ख़ान की ज़िंदगी इतनी मौजज़ाना है और उनके काम, उनका करियर, उनकी लाइफ में इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं कि मैंने तो रियल लाइफ में कोई उन जैसी खातून नहीं देखी। हाँ, मैं ड्रामों और फिल्मों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन रियल लाइफ में आई हैव नेवर सीन सच अ लेडी इन माई लाइफ। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप उनकी बातें खुद से सुने, इसलिए मैं आपको लिए चलती हूँ अपनी स्पेस में। अस्सलाम वालेकुम रेहाना, कैसी हैं आप? और आपको बहुत बहुत वेलकम गर्ल गैंग की स्पेस में। आज आप हमारी गर्ल ऑफ द ईव हैं और हम आपके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में। तो आप प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। क्या बताऊँ समझ में नहीं आता अब तो बात करनी ही छोड़ दी हर मौज़ू पे। अजीब दौर गुज़रा है मेरे साथ, बहुत तकलीफ़दा भी है, मेरे ख़्याल से कुछ आज़माइशें भी थीं और कुछ मेरी ज़िंदगी की मैं कहती हूँ जो बहुत अच्छे दिन थे, बहुत खूबसूरत दिन थे, वो इसी में चले गए और यही है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 67 है। हमारे यहाँ असल में उर्दू लिखनी नहीं आती थी किसी को, उस वक़्त एनआईसी जब बने थे ना तो उर्दू में बन रहे थे। तो 67 की जगह 63 हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब्बा ने कहा कोई बात नहीं, हमने कौन-सी नौकरी थोड़ी करनी है। और वाक़ई मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बुज़ुर्ग बनना अच्छा लगता है। तो ख़ैर ज़िंदगी में जब मैं मैट्रिक में थी तो मेरे साथ हुआ ये कि मेरी सबसे बड़ी बहन है, उनके यहाँ माशाल्लाह 6 बेटियाँ थीं। उन्हें कहीं से एक बच्चा मिला, उस वक़्त मेरी बहन प्रेग्नेंट थी। तो उसे यही था कि शायद ये जो है फिर बेटी हो, तो लेकिन अल्लाह ने ये किया कि वो बच्चा हमारे घर आया। हमारे मोहल्ले के काफ़ी लोग उसे लेने भी आए जो बे-औलाद थे। 1-2 दिन रहा घर के अंदर। अब्बू ने फैसला करना था कि रखना है या किसी को देना है, लेकिन मेरे अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे। इससे पहले भी उन्होंने एक बच्चे को रखा था जो बाद में वो भाग गया था। तो बहरहाल मेरे अब्बू ने उसे रखा, तो ज़ाहिर है मेरी अम्मी तो नहीं पाल सकती थी, मैं ही घर में थी जो मैट्रिक कर रही थी। और फिर इसके बाद मेरी एक छोटी बहन थी जो 5th क्लास में पढ़ रही थी, बाकी सब बहनों की शादियाँ हो गई थी, सबके अपने बच्चे थे। तो बस शैला वो ज़िंदगी और मेरी जो बदली है कि मैं इतनी सी उम्र में उस बच्चे को पालती रही, उसको बेहतरीन तालीम दी। फिर ये हुआ कि मेरे फ़ादर की डेथ हुई, तो मेरे बहन-भाइयों ने कहा भई निकलो तुम हमारे बाप के घर से। तो मैं अपने अब्बू के घर से मैं आ गई, जो छोटी-मोटी मेरे पास चीज़ें थी वो बेच के मैंने रेंट पे घर लिया। लेकिन मैंने उस बच्चे की किसी भी चीज़ में कमी होने नहीं दी। लकीली वो बहुत मैं समझती हूँ कि बहुत ज़हीन था, बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने उसकी तालीम पे पूरी तवज्जो दी। मैंने कहा ये होता है ना कि बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट हो उसको उसके दिमाग को उधर लगाया जाए, उसको फुल फ्रीडम दिया जाए। तो वो पढ़ता रहा, फिर मेरी तरबियत भी बहुत अच्छी थी, वक़्त पे आना, वक़्त पे जाना, वक़्त पे खाना, खेलना, कूदना, सारी फैसिलिटीज़ एवरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। तो उसको टाइम देने के लिए मैंने बाहर 1-2 जगह ट्राई भी की जॉब करने की, लेकिन वहाँ तुम समझ सकती हो रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैंने वो छोड़ दी, फिर घर में ही मैंने कैटरिंग बड़े पैमाने पे शुरू की, 150-150 लोगों का। उससे मैंने अपने घर के अखराजात और बच्चे की फीस और ट्यूशन ये सब कुछ मैं करती रही, मैंने अपना नहीं देखा। अपना मैंने कुछ भी नहीं देखा। ना मेरा कभी मेरी बहनें कहती भी थी कि तुम शादी कर लो, तो मैं ये कहता था नहीं मैं उसे जान से मार दूँगा। ख़ैर होते-होते अल्लाह का शुक्र है कि इसको मैंने आला तालीम दी, एयरोनॉटिकल इंजीनियर बना ये और कैसे बना होगा खुद सोच सकती हो तुम, मैंने कैसे उसको तालीम दी होगी।
मेरी ज़िंदगी का ओढ़ना-बिछोना वो बच्चा ही रह गया, क्योंकि मैंने अपनी तमाम दोस्तों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया कि इसको टाइम है, इसके पढ़ने के टाइम है, इसके सोने के टाइम है, इसके खाने के टाइम है, सब कुछ। और टाइम मैं जो भी काम करती थी इस तरह कि ये स्कूल में होता था तो मैं वो काम कर लेती थी। फिर ये स्कूल से आता था तो बस इसी के अंदर कि इसको वक़्त पे मैंने इसको ये चीज़ें देनी हैं, वक़्त पे मैंने इसको खाना देना है, वक़्त पे मैंने ये सब कुछ करना है। उसने कहा मैं जिम जॉइन करूँगा, मैंने कहा ओके। उसने कहा मैं क्रिकेट जॉइन करूँगा, मैंने कहा ओके। मैंने मन उसको कभी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैंने कहा मैं अगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हम 2 नहीं कर सकते तो 1 तो कर लेगा। तो ख़ैर वो चला गया अपनी उसमें, हर चीज़ में उसने आगे बढ़ा और माशाल्लाह उसको बेस्ट स्टूडेंट के काफ़ी अवार्ड भी मिले, काफ़ी सर्टिफ़िकेट भी मिले और बहुत गुड बिहेवियर बच्चा था, वेरी नाइस। मतलब जिसे खानदान में बच्चों ने उससे देख के सीखा, उससे देख के पढ़ाई का शौक और लोगों को भी हुआ, खानदान के जो छोटे बच्चे बड़े हो रहे थे। बस फिर ये हुआ कि 2014 में मैंने उसकी शादी की, अप्रैल में 4 अप्रैल को और बस वहीं से शुरू हुई कि जिससे मैंने शादी की थी, मैंने ये सोच के लाई थी कि भई मैंने कोई चूल्हे-हांडी थोड़ी करानी है, पढ़ी-लिखी लड़की है, अपना जो दिल चाहे वो करे। लेकिन ये मेरी गलती थी, क्योंकि उसने 2-3 महीने बाद ही कहना शुरू कर दिया था, जबकि मेरा अपना घर माशाल्लाह से 3 बेड ड्राइंग डाइनिंग का बेहतरीन अपार्टमेंट, बहुत खूबसूरत मैंने उसको रेनोवेट किया था। बहुत एवरी फैसिलिटीज़ के उस लड़की ने तो देखी भी नहीं होंगी। तो मैं ये सोच के लाई कि यार इसके भी अरमान होंगे, इस लड़की के भी बहुत ज़्यादा अरमान होंगे। लेकिन हुआ ये कि ये मेरी गलती हुई। 3 महीने बाद ही उसने बेटे से कहना शुरू किया, मुझे अलग घर ले दो, तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती। जबकि मेरे घर में कोई भी नहीं, सारा काम मैं करती थी। वो ऑफ़िस जाती थी, सुबह तो 10 बजे आती थी। तो मकसद वो झूठ बहुत बोलना उसको, झूठ बेइंतहा इतना बोलना उसको। ख़ैर मैंने तो ये चीज़ें दरगुज़र करी कि छोड़ो, मकसद किसी बच्ची को अगर आदत है तो अब हम क्या कर सकते हैं, छोड़ो। और मेरा बेटा भी उसी झूठ में रंगता चला गया। अक्सर जैसी सोबत उसको मिली, वो उसी में हो गए। 3 महीने बाद ये किया, फिर वो ये हुआ कि एक दिन मकसद मैं इससे ना साइको हो गई। समझ रही हो ना, मैं साइको हो गई कि ये मकसद मेरा बच्चा क्यों झूठ बोल रहा है और ये गलत क्यों कर रहा है। हर बात को गलत उस पे क्यों लेके जाता है। ये तो वो था जो ज़रा-ज़रा सी मेरी बातों पे क़ह-क़ह लगाता था और मैं भी बहुत मज़ाक करती थी, बहुत कॉमेडी करती थी बच्चे के साथ। हर वक़्त हमारे घर हँसता-बसता घर था। अम्मी के घर से लेके मेरे घर तक सब हँसते खुश रहते थे सारे, और ये बच्चा तो बहुत क़ह-क़ह लगाता था मेरी हर बात पे। तो मैंने महसूस किया कि कुछ है इनके अंदर, और फिर मेरी अपनी तबीयत भी कुछ ख़राब होने लगी, कुछ अजीब-सी होने लगी। ऐसी हुई कि मुझे पैनिक अटैक पड़ने लगे। मोहतरमा ने ले जाके सीधा मुझे पागलखाने में दाखिल कर दिया, बजाए इसके कि मेरे अपने मकसद डॉक्टर से मालूम करती, मेरे फैमिली डॉक्टर से पूछती। उन्होंने डायरेक्ट पागलखाने में, और बेटा साहब साथ थे। मेरी छोटी बहन को जब पता चला कि ये तो पागलखाना है, वो तो चीखी-चिल्लाई, उसको भी बंद कर लिया उन्होंने। तुम्हें तो पता है पागलखाने का माहौल। तो वो जो चीखी है, चिल्लाई है, फिर मुझे निकाल के लेकर आई। जिस घर से मुझे निकाला गया था, मेरे भाई को फ़ोन किया, बहन को फ़ोन किया उसने कि मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ? तो उन्होंने कहा हमारे पास ले आओ। ख़ैर मैं वहाँ 1 महीने रही, इतने में यहाँ पर ये प्लानिंग उस वक़्त से शुरू हो गई थी, जब मेरे बेटे को ना सऊदी एयरलाइन में जॉब मिल रही थी। ये उस वक़्त से शुरू हो गई थी। और मेरे वहमों-गुमानों में भी नहीं, क्योंकि हम लोग कोई बहू लाते हैं, कोई ये सोच के थोड़ी कि ये तावीज़ गंढे या ये चीज़ें करेगी। हम वो, और फिर मेरे घर में कोई था भी नहीं, बहन भी आती थी अक्सर, तो खाना बना के लेकर आती थी, कोई ना कोई डिश बना के लेकर आती थी, सब बहनें जो भी आता था, और हम लोग सब मिलके बैठ के खाते थे और बहुत खुश माहौल था। हमें नहीं पता अंदर क्या-क्या हो रहा है। ये तो बाद में मेरे जब कमरा-वमरा साफ किया, जब वो घर छोड़ के चली गई, मेरे बेटे ने उसी दिन उसको अलग घर लेकर दे दिया और मैं भाई के घर में बेहोश पड़ी हुई हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता। कुछ भी मुझे नहीं पता। तो पोता मेरा आया, उस वक़्त वो होगा 4 साल का था। मुझसे कहने लगा कि
مجھے بابا لے کر آ رہے تھے تو ماما نے منع کیا تو بابا نے دھکا دیا. میں نے کہا نہیں بابا مذاق کر رہے ہوں گے ان کے ساتھ. مجھے معلوم ہی نہیں کہ اندر ہی اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیونکہ میں کبھی بھی کسی بچے کو یا بڑے کو کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ تم ایک ایک بات کو 10 باتوں میں وہ کرو. میرے اندر یہی ہے کہ ایک نقطے کا بھی اضافہ کوئی کرے نا، میں اس سے بات نہیں کرتی کبھی زندگی میں کہ یہ بات کو وہ کر رہا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ مجھے کچھ نہ کچھ دیا گیا، کیونکہ میں تو بہت ایکٹیو تھی. سب دیکھتے تھے کہ ڈرائیو کر رہی ہے، سارا باہر کا کام کر رہی ہے، گھر کا کام کر رہی ہے، بچے کی شادی اس نے اکیلے کی، ساری کچھ ارینجمنٹ اس نے الگ کی. تو آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. بہرحال میں ڈاکٹر کے پاس جاتی، وہ عجیب سی باتیں کرتے. ہمارے یہاں کے تو ڈاکٹر بھی آپ کو معلوم ہے کیسے. پھر میں نا گوگل پہ گئی ہوں تو میں نے سارے سمٹمس اپنے دیکھے تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ مجھے مقصد ذہنی طور پہ اتنا ٹارچر یا شوق دیے گئے ہیں کہ میں مینٹل پینک اٹیک جسے کہتے ہیں نا، پینک اٹیک مجھے پڑنے لگے تھے. تو وہی گوگل پہ جا کے میں نے پھر اپنے لیے میڈیسن دیکھی، پھر میں نے اس پہ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ لے رہی ہوں. لیکن ایک بات بتاؤں، میں ابھی جب سپٹمبر میں گئی ہوں عمرہ کرنے، کیونکہ شاید اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. میں وہاں گئی ہوں عمرہ کرنے، میں نے اللہ سے وہاں دعا کی اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرا ساتھ دینا، اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر اس کو یہیں میں چھوڑ کے چلے جاؤں گی. تو کین یو بلیو کہ وہ میرے سے ملنے تک نہیں آیا. اور میں نے کہا چلو میں آئی ہوئی ہوں. تو وہ کہنے لگا اچھا میں آؤں گا یوں وغیرہ. میرے بھتیجے تھے وہ وہیں کے عربی نیشنل ہیں، تو وہ آیا صرف 15 منٹ کے لیے آیا، اور انہوں نے کہا میرے کزن نے کہ تم ان کو مدینہ لے کے جاؤ. تو کہتا نہیں آپ لے جائیے. تو وہ وہاں بھی نہیں آیا، اور مقصد مجھ سے جھوٹ کہتا رہا کہ میں نے کہا بچی کی برتھ ڈے، میری پوتی کی برتھ ڈے تھی 25 ستمبر، میری ہے 28 ستمبر اور میری بہو کی ہے 30 ستمبر. میں نے کہا رمل کی برتھ ڈے ہے تو میں اس کو وہ کرنا چاہتی ہوں. کہتا نہیں کہاں سے ہم برتھ ڈے کریں گے، کچھ نہیں. وہ میں نے ٹک ٹاک دیکھا ایسی، میں حالانکہ دیکھتی نہیں ہوں، تو اس میں سارا کچھ چلا آ رہا ہے. وہ ٹک ٹاک بناتی ہیں اور بہت زیادہ ان کو انہی چیزوں کا شوق تھا. انہیں کوئی اپنی تعلیم کو کسی اچھی جگہ پہ یوز کرنے کا شوق نہیں تھا. میں انہیں کہتی تھی میں تمہیں نا اسکرپٹ دوں گی لکھ کے، تم اس کے اوپر مقصد اپنی وائس اس کی اچھی تھی تو میں نے کہا تم اپنی وائس یوز کرنا. ایون میں نے ہر طرح کا فریڈم دیا، کیونکہ میں نے دیکھے ایسے رائٹر ڈرامہ بھی لکھا جو ARY سے چلا، 1.5 گھنٹے کا ٹیلی فلم تھی. اور میں نے مقصد خود بھی بہت سے کام کیے ہیں جو ٹیلی ویژن سے ریلیٹڈ میں نے کام کیے ہیں. اور میں اس سے کہتی تھی میں ڈاکومنٹری بناؤں گی تو تمہاری آواز لوں گی. مقصد میں نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی. تو شیلا دنیا میں مقصد، اور اتنی جھوٹ اس نے جو اتنے جھوٹ بولے ہیں. اب میں چیف ایڈیٹر تھی، میرے تو 10 لوگوں سے کیا 50 لوگوں سے رابطے ہوں گے. وہ ان کے اوپر بلیم لگاتی تھی، ان کے اوپر. جبکہ میرے بھائی جنہوں نے مجھے نکالا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہماری بہن ایسی ہے ہی نہیں. کیونکہ ہمایوں سعید کو میں نے انٹروڈیوس کیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ میں کس طرح رہتی ہوں اور کس طرح رہتی آئی تھی. یہی ہم لوگوں کے کام تھوڑی رہ گئے ہیں کہ ہم کوئی کام کریں تو مردوں کے چکروں میں پڑے رہیں. لیکن اس کی تھنکنگ ایسی تھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ تعلیم اس نے یہ سوچ کے حاصل نہیں کہ میں کچھ حاصل کروں، صرف یہی سوچ کے کہ شاید کوئی رشتہ مل جائے. تو ہم نے تعلیم حاصل یہ کی یوں کی تھی کہ ہم اپنی فیملی میں ذرا اچھے نکلیں اور اچھی سوچ رکھیں، اچھے دماغ رکھیں. کیونکہ براڈ مائنڈیڈ ہونا یہ تھوڑی ہے کہ تم آدھا آدھا پاجامہ پہن لو یا آدھا آدھا تم کپڑے پہن لو. براڈ مائنڈیڈ تو یہ ہوتا ہے اب دنیا کو سمجھو، دنیا کو دیکھو، اس کے اوپر چلو کہ وہ کیا ہے، کیا بن رہا ہے دنیا میں، ہو کیا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اینی وے اس کا لب لباب یہ ہوا کہ اب وہ کراچی آتے ہیں تو وہ مجھ سے نہیں ملتے. اور مجھے بھی اللہ نے بہت صبر دے دیا، مجھے اتنا صبر دیا، کیونکہ میں خدا سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں جو میرے حق میں ہونا وہ مجھے کر. اور مجھ میں نا تھوڑی سی الہامی کیفیت بھی ہے جس سے میری بہو کو خوف ہوا. مجھے کوئی بھی چیز خواب میں نظر آتی ہے، اول تو نظر نہیں آتے خواب،
کوئی بھی خواب نظر آتے ہیں، جیسے میرے بچے کی جس زمانے میں سعودیہ میں جاب ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں مجھے خواب نظر آئے، وہ کہنے لگا کہ میں نے اپلائی کیا ہے، شاہین ایئر لائن ختم ہو گئی تھی، تو ظاہر ہے اس کو کہیں جاب کرنی تھی، تو شاہ بڑی مشکلوں سے جا کے سعودی ایئر لائن میں ایک جگہ سے جاب کی آفر ہوئی، پھر یہ گیا اسلام آباد، تو وہاں وہاں جا کے انٹرویو دے کے آیا، ماشاءاللہ انٹرویو بہت اچھا تھا، کہ اور میں فون پہ رابطے میں رہی کہ ہاں تمہارا انٹرویو کیسا، یہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ آیا، انتظار کرتا رہا رزلٹ کا، تو میں نے کہا نہیں تمہارا دیکھو، تمہارا تم کلیئر ہو جاؤ گے، تم ایسا کرو اپنا بیگ تیار رکھو کیونکہ تمہیں ایگزام کے لیے دبئی جانا ہے، تم اپنا بیگ تیار رکھو، تمہیں کل جانا ہے۔ آپ یقین کریں گی وہ واقعی کل گیا، اس کا وہ ٹکٹ آ گیا اور ایگزام کی ڈیٹ آ گئی، اور یہ فوراً یہ بھاگا۔ اس وقت سے میری طبیعت جو تھی نا ڈل شروع ہو گئی۔ پھر یہ پیپر دے کے آیا تو کہتا ہے پتہ نہیں، میں نے کہا نہیں تم پاس ہو گئے، تم پاس ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ وہ پاس ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرا نا ویزا نہیں آیا جاب کا نا، تو میں نے کہا دیکھو آج یہ ڈیٹ ہے، آج یہ ہے، پرسوں اس دن تمہارا لیٹر آ جائے گا اور ٹکٹ بھی آ جائے گا۔ آپ یقین کریں میں نے اس کو یہی کہا تھا 5 بجے کے بعد آ جائے گا، میں عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہوں تو اس نے مجھے فون کیا کہ میرا لیٹر آ گیا۔ اچھا شروع کے 4 مہینے وہ مجھے پیسے بھیجتا رہا، اور مارچ میں ان کی بیوی گئی ہیں، پھر جو کرونا آ گیا تھا، مارچ میں ان کی بیوی گئی ہیں، وہ دن آج کا دن میں بس اللہ توکل زندگی گزار رہی ہوں، اور بہتر گزار رہی ہوں کیونکہ میں نے کچھ کام بھی اپنے شروع کرے ہیں، اور اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کامیابی دے رہا ہے، اس میں مجھے کامیابی دے رہا ہے۔ اور یہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں اپنی ذات میں نے کبھی کسی کا نہیں کھایا۔ میں چھوٹی سی عمر سے لکھتی تھی، میں لکھتی تھی، چھوٹے چھوٹے آرٹیکل لکھتی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھتی تھی، تو اس سے میں اپنا پاکٹ منی نکالتی تھی۔ میرے گھر میں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی لڑکی ہے، اسی لیے تو میرے ابو نے کبھی بھی مجھ سے وہ نہیں کیا کہ یہ لڑکی ہے، کیونکہ میں اپنے فادر کا بزنس بھی سنبھالتی تھی اور سارا کچھ میں کرتی تھی، بھائی کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال میں اپنے باپ کی نظروں میں بہت اچھی تھی، اور جب وہ بیمار تھے تو میں نے ان کی بہت تیمارداری کی اور ماں کی بھی بہت کی، تو شاید اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں مجھے دی ہیں کہ میں نے اپنی ماں اور باپ کی بہت تیمارداری کی، ایز اے ویمن ہو کے، ایز اے لڑکی ہو کے میں نے کام کیا، جبکہ میرے بھائی بالکل بھی نہیں لے کے جاتے تھے ابو کو، نہ ڈاکٹر کے نہ کہیں، میں ان کو ایک ایک دن میں دو دو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی۔ تو یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ آج میں اکیلی ہوں، بالکل اکیلی ہوں، میرے اندر ڈر و خوف نہیں ہے، کیونکہ کیا ڈر و خوف میں کس سے رکھوں؟ تو اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے، کامیابی دے رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میرا آج ایک بہت بڑا کام جو کافی عرصے سے رکا ہوا تھا وہ ہو گیا ہے، اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ اس کو پورا کر دے، تو میری زندگی جو ہے بس میں پھر کراچی چھوڑ دوں گی، کیونکہ کراچی میں مجھے بہت دکھ ملے۔ بس یہ مجھے بتانا تھا، اور میں یہی کہوں گی کہ خدا کے واسطے اپنی زندگی کو کوئی خراب نہ کرے، خدا پہ یقین رکھے، خدا تعالیٰ راستے نکالتا ہے۔ میں نے دیکھے کیٹرنگ بھی کی، کپڑے بھی گھر میں بیچے، کپڑے بھی سیے، ٹیوشن بھی پڑھائی، اور کیا کہتے ہیں اس بچے کو پالا بھی کہ اس کو ضرورت ہے، کیونکہ ایج ایسی ہوتی ہے نا کہ لڑکے بگڑ بھی سکتے ہیں تو اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو خود میں ایک ہی میسج دوں گی کہ اللہ میاں بہت راستے نکالتا ہے، تو میرے لیے بھی ایسی راستے نکالے۔ یہ ہے میری کہانی۔ بہت شکریہ تم نے مجھے اتنا ٹائم دیا شیلا، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ ریحانہ، اور ویلکم سائمہ۔ ریحانہ آپ کی جو سٹوری ہے پارشلی مجھے معلوم تھی، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہی واز ناٹ یور بایولوجیکل سن، اور کسی لے پالک کے لیے اپنی ساری زندگی آپ نے لگا دی، اینڈ اٹ سیمز دیٹ یو ڈڈ ناٹ گیٹ میرڈ، اور اکیلے آپ نے زندگی گزاری اس بچے کے لیے، اور پھر دا وے ہی ٹرنڈ آؤٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ لیکن چلیے، آپ ہماری بہادر، سب سے بہادر ہیں آپ، اور میری تو آپ ویسے بھی بیسٹ ہی ہیں، میری بیسٹ فرینڈ ہیں آپ۔
اور میں نے تو اس دن سے ہی آپ کو بیسٹ فرینڈ مان لیا ہے دل سے، اور جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کو اس طرح سے آپ کی چھٹی حص اور آپ کا وجدان بہت زبردست ہے، تو آئی ریئلی اپریشیٹ۔ اور آئزہ آپ کو بھی ویلکم، آ جائیے آپ بھی مائک پہ۔ اور ریحانہ، میں آپ کی نا ایجوکیشن کے بارے میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو ایجوکیشن حاصل کی، ماشاء اللہ یو سیم ویری لٹریٹ پرسن، اور جو آپ کا رائٹنگ کیریئر تھا اس کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا۔ میں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا ہے، اور میں نے جرنلزم میں بھی میں کرنے والی تھی، اس میں تقریباً میں نے 4 پیپر دیے تھے۔ تو میری امی بیمار ہو گئی تھی، میری امی بہت بیمار ہو گئی تھی، اور ان کو ہاسپٹل کی نہیں، ان کو گھر کی مخصوص کی ضرورت تھی 6 مہینے۔ وہ بہت بیمار رہی، اسی وجہ سے میں نے ساری چیزیں چھوڑ کے نا امی کو، کیونکہ صبح انجیکشن دینا تھا، شام انجیکشن، میں نے نرسنگ کی بھی تھوڑی بہت ٹریننگ میں نے لی ہے، اور بیوٹیشن کی بھی میں نے لی ہے، کیونکہ اس بچے کے لیے میں نے بہت کام کیے ہیں کہ یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں۔ تو نرسنگ ظاہر ہے میں تھی، تو پھر میں نے امی کو کے لیے کہ ان کا پورا شیڈول بنانا، کہ بیماری کا ان کو لنگس میں ان کے پانی بھر گیا تھا، اور بہت کریٹیکل، بہت زیادہ خطرناک ان کی کنڈیشن تھی کہ بچنے کے چانس نہیں تھے۔ لیکن یہاں پر بھی خدا تعالیٰ نے ساتھ دیا، میں کہتی تھی نہیں میں ہوں۔ اور آپ یقین کریں، ابو کا بھی یہی تھا کہ ابو بہت سخت بیمار ہوئے تھے، انہیں لنگ کینسر ہو گیا تھا، لیکن میں ان کو ڈائٹ ایسی دیتی تھی کہ ان کا 1 اونس بھی وزن نہیں گرا تھا، وہ چلتے ہاتھ پاؤں باتیں کرتے ہوئے گئے۔ تو پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا، پھر جرنلزم میں کیونکہ کمپلیٹ نہیں کر سکی، کیونکہ پھر گھر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ مجھ پہ آ گئی تھی۔ تو میں نے کہا ہے نا، میں ہی بڑی تھی گھر میں، باقی سب بڑی اپنے اپنے گھروں میں تھی۔ پھر میں نے رائٹنگ شروع کی ٹیلی ویژن کے لیے۔ پہلے تو میں میگزین میں لکھتی رہی، میں ایز اے چیف ایڈیٹر، ایک شو لائف میگزین تھا، اس میں کرتی رہی، میں انڈیا وغیرہ جاتی تھی، تو میرے ساتھ بڑا اچھا سب لوگ رویہ رکھتے تھے، اور انٹرویو ٹاپ کلاس ہیروز جو ہیں آرام سے انٹرویو دیتے تھے مجھے، بہت اچھی وہاں پر میری رسپیکٹ رہی، آفر بھی ملی، لیکن ظاہر فیملی کے بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا۔ پھر میں نے ایز اے چیف ایڈیٹر یہ میگزین نکالا، پھر کئی میگزینز میں نے کام کیا۔ پھر میں نے ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ لکھا، ایک زندگی سے پیار ہے، کامیڈی ڈرامہ تھا وہ، اور ٹیلی فلم تھا 1.5 گھنٹے کا، ARY سے چلا تھا وہ، اور وہ بہت ہی اچھا تھا، برجستگی بے انتہا تھی، کیونکہ جو لوگوں نے یہ ڈرامہ بنایا تھا، جو سیٹ پہ تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم لوگ اتنا ہنس رہے تھے، اتنا ہنس رہے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ یہاں پر تو بس جو ماحول ہے وہ جیسا چلتا ہے، ہم اس ماحول میں نہیں چل سکتے، کیونکہ جہاں اتنی زندگی ایسے گزاری ہے، تو اتنی سی چیز کے لیے کہ ہم جی فیم ہو جائے، ہم اتنا فیم ملے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے ہم ان کے ساتھ گندے نہیں ہو سکتے۔ یہاں ٹیلی ویژن پہ یہی کام چل رہے ہیں، یہی کام ہو رہے ہیں۔ پھر میں نے چھوڑ دیا، پھر میں نے نہیں کیا، بلکہ جو سارا میٹر تھا میں نے جا کے ایک ہے بہت اچھے وہ تھے ڈائریکٹر، ان کو بھی وہاں سے چھٹی کر دی، ان کی جو لوگ اچھے ہوتے ہیں نا وہ نہیں چڑھ پاتے، میں نے سارا میٹر ان کو دے دیا۔ پھر میں نے نا خود بھی ٹیلی ویژن کے کام کیے، کیونکہ جو چیف ایڈیٹر تھی نا میں، تو میرے اس میں گروپ میں فصیح باری خان تھا، مظہر معین تھے، اور عاطف تھے، کافی جو آج فیمس ہے نا، جو لوگ بہت وہ تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ریحانہ تم آ جاؤ، فلاں ایکٹرس نہیں آ رہی ہے، تم کام کر لو۔ تو میں نے کریکٹر ایکٹر کیے ہیں، مختلف کیے ہیں، بہت مختلف ڈرامے میں نے کیے ہیں، کافی 17-18 ڈرامے کیے۔ پھر انہی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم سنجیدہ تھیٹر جو ناپا وغیرہ کا ہوتا ہے نا، جو اس طرح کے تھیٹر تھا، وہ میں نے ایک کیا۔ پہلے تو منع کر دیا تھا کہ نہیں، میرے فادر زندہ ہیں، تو پھر وہ جب فادر کی ڈیتھ ہو گئی، وہ پھر میرے پیچھے پڑی کہ تم آ جاؤ۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں ڈرامہ کر سکتی ہوں؟ کہ لیکن نہیں، فصیح نے کہا ہے تو تم کر سکتی ہو۔ بہرحال میں گئی، میں نے کہا اس سے پہلے کہ انڈے پڑے، وہ اتنا زبردست ہو گیا، بہت زبردست ہو گیا کہ لوگوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا، سب نے کہا آپ نے ہمیں تھیٹر جیسے ڈرامے میں ہمیں رلا دیا۔ مقصد بہت جو وہاں کے PSCC میں ہوا تھا، تو وہ عمر شریف والا نہیں تھا، یہ اس طرح کا تھا جیسے نصیر الدین شاہ، شبانہ اعظمی وغیرہ جو کرتے ہیں نا تھیٹر، وہ سنجیدہ تھیٹر وہ تھا۔
تو برابر وہ میں نے کیا، لیکن بعد میں بھی آفر آئی، میں نے کہا نہیں میں اب نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنے کام شروع کر چکی تھی ایز اے میں آج کل ایز اے ڈیزائنر لیڈی گروم اور اس کے میں کر رہی ہوں، اور اس میں اللہ میاں نے مجھے کامیابی دی ہے، یہی بہت ہے کہ میں آپ اپنا آپ کو منوا رہی ہوں کہ دیکھو میں ہر کام کر سکتی ہوں۔ تو تھینک یو سو مچ شیلا، انہیں مجھے ٹائم دیا۔ اور سیاست جو ہے میرا شروع سے سبجیکٹ رہا ہے، میں سیاست پہ بات کرتی تھی تو میرے ابو کہتے تھے خبردار جو تم نے سیاست پہ کبھی لکھا، تو ابو نہیں ہے تو اب میں سیاست پہ بولتی ہوں، کافی بول لیتی ہوں۔ تو یہ ہے کہانی، بس یہ تھی میری کہانی۔ ہے نا، ویری نائس۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، وہ آپ نے میگزین کا نام تو بتا دیا جس میں آپ کام کرتی تھی، اور پھر ایک دو تصویریں بھی آپ نے شیئر کی تھی، تو وہ پلیز آپ نے زیادہ جو پکچرز جو آپ انڈیا بھی گئے ہو، میں نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ ایکٹرز اور ایکٹریسز کے ساتھ آپ کی پکچرز ہیں، تو وہ اگر آپ کے پاس اور بھی ہوں تو پلیز آپ مجھے نا بھیجیے گا۔ سنیل دت کے بہت سارے لیٹر بھی ہیں، سنجے دت کی شادی کا کارڈ بھی ہے، جاوید جعفری کی شادی کا کارڈ بھی ہے، میرے پاس تو بہت مٹیریل ہے اس کا، کیونکہ وہاں جو بھی وہ ہوتی تھی تقریب بہت اچھے سے مجھے بہت میں کہتی ہوں کہ میری جو رسپیکٹ ہوئی ہے وہاں، میں نہیں سمجھتی یہاں سے کسی جانے والے کے ساتھ اتنی ہوتی ہوگی۔ اور عامر خان کے فادر نے مجھے آفر بھی دی تھی، وہ فلم بنا رہے تھے مدر انڈیا کا ریمیک، تو میں نے کہا نہیں میری فیملی میں کوئی بھی نہیں کرتا، اور نہ مجھے آتی، اور نہ حقیقتاً مجھے نہیں آتی تھی ایکٹنگ، اور نہ میں کبھی دلچسپی میں نے لی تھی اس میں، کبھی بھی نہیں لی تھی، اور نہ میں کر سکتی تھی، تو میں انہیں منع کر کے آ گئی تھی۔ جو آپ رائٹنگ ڈفرینٹ کرتی رہی ہیں، وہ آپ بتائیے کہ آپ کہاں کہاں پہ بچپن میں کدھر آپ بیچتی تھی لکھ کے، اور پھر جو آپ کہہ رہی ہو کہ آپ کو پاکٹ منی ملتی تھی، تو وہ پیسے آپ کو کیسے ملتے تھے، اس کے بارے میں آئی وانٹ ٹو نو۔ ایک ایک پیج ہمیں دے دیا جاتا تھا، کیونکہ ہم تو چھوٹے تھے، لیکن ہمارا رائٹنگ کا جو اسٹینڈرڈ تھا وہ بہت تھا، اور میں اخبار پڑھنے کی بہت زیادہ آنا چاہیے کیڑا تھی میں اخبار کا، سنڈے کا نیوز پیپر جنگ کتنا بڑا آتا تھا، لیکن میں پورا ایک ہی دن میں اس کو پورا ختم کر لیتی تھی، تو مجھے کافی معلومات ہوتی تھی، تو میں وہ آرٹیکل ایک میگزین تھا روپ، اس میں لکھتی تھی، اور انہوں نے ہی مجھے اتنا حوصلہ دیا تھا، ان کی جو تھی سلطانہ مہر، اتنا حوصلہ دیا تھا کہ میں اپنا میگزین نکال سکی، اور میگزین کے لیے بھی میں لکھ سکی، بلکہ گھر میں لوگ آ کے سختی سے بہت کہتے تھے، بہت زیادہ بیچاری منتیں کرتے تھے کہ تم پلیز ایک کوئی آرٹیکل لکھ دو، کوئی آرٹیکل لکھ دو، تو میں ان کو لکھ دیا کرتی تھی، اور وہ مجھے پیسے مل جاتے تھے، اور وہ میں اپنا پاکٹ منی جیسے اسکول کی فیس دینی، یہ کرنا، مطلب میری عادت تھی شیلا، ایک بات میں بتاؤں، میں نہ ابا سے پیسے مانگتی تھی نہ اماں سے مانگتی تھی، کیونکہ یہ دیکھیں مجھے مانگنے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی، وہ مجھے پوچھتے بھی تھے میرے ابو، تو میں کہتی تھی نہیں میرے پاس ہیں میرے پاس ہیں میرے پاس ہیں، تو امی کہتی تھی کہ یہ خود اپنا کماتی ہے اور خود مقصد استعمال کرتی ہے، اور میں ان پیسوں سے سب کو عیش کراتی تھی، سب کو، اکیلے میں مزہ نہیں آتا تو سب کو کراتی تھی میں، تو ایک مہینے میں بلکہ ایک دن میں نے مجھے یاد ہے ایک میگزین میں نے بیٹھے بیٹھے تقریباً 6 یا 7 آرٹیکل لکھے تھے، کیونکہ ان کو تو ڈمی آرٹیکل چاہیے ہوتے تھے نا، ڈمی آرٹیکل کہ فلانے ایکٹرز پہ لکھ دو، اس پہ لکھ دو، تو مجھے کافی اس پہ عبور حاصل تھا، تو میں لکھ دیا کرتی تھی، مجھے پتا تھا کہ میں نے بتایا نا کہ مجھے ہوتا ہے کچھ کہ کمنگ ٹائم میں یہ ہوگا تو کمنگ ٹائم میں یہ ہوگا۔ اب میرا جب میگزین ایک نکل رہا تھا تو اس میں نا فلم بن رہی تھی انڈیا کی تیری مورتی، بعد میں پتا چلا سنجے دت کو اریسٹ کر لیا گیا، تو میں نے جلدی جلدی نا آرٹیکل لکھا کہ اس کی جگہ انیل کپور کو لیا گیا ہے، اور انیل کپور کے جو ڈریس ہیں وہ ظاہر ہے بہت بڑے ہیں، تو ان کو مقصد دوبارہ سے اس کو کاٹ پیٹ کے یا انیل کپور کے سائز کے بنائے گئے، جو میں نے پہلے ہی لکھ دیا، اور میرا میگزین آیا مارکیٹ میں سب سے پہلے یہی چیز تھی، کہ جب سنجے کو ریلیز کیا اسی دن راتوں رات میں نے اپنا ٹائٹل چینج کیا، تو وہ ایسا سپر ڈوپر گیا، میرے میگزین سے بہت سی اردو میگزینوں کی نیندیں خراب ہو گئی تھی،
بس یہ مجھے اتنا پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی نیندیں خراب ہو گئی تھی، کیونکہ اتنا اچھا ٹائٹل جو ہے کبھی پاکستانی اردو میگزین کا کبھی نہیں تھا. میں آپ کو بھیجوں گی تو آپ خود دیکھیے گا. اور وہ میں نے خود ڈیزائن کیا تھا، خود ہی میں نے ڈیزائن کیا تھا پورا ان سائڈ پیج، ہر چیز میں خود ڈیزائن کرتی تھی اور پھر وہ اوکے ہوتا تھا. تو یہ ہے. شکریہ. ارے واہ ریحانہ جی، بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ رائٹر، آپ ڈیزائنر، انڈیا کے سارے ایکٹرز ایکٹریسز آپ کی ان کے ساتھ تصویریں، ادھر تو لوگوں کی کسی ایک بندے کے ساتھ فوٹو چھپ جائے تو وہ مجھے لگا ہے، اور آپ اتنا سب کچھ، اور اس کے باوجود آپ اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ. اور پھر مجھے پتا ہے آپ کا جو اسپرچول اور ریلیجیس ٹرینڈ ہے اس کے اوپر تو ہم اسپیسیز میں کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. آج بھی آپ تھوڑا سا اس بارے میں بھی ضرور بتائیے گا. لیکن اس سے پہلے میں سائمہ اور عائزہ جو ہیں وہ بہت دیر سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہاں، ویلکم بھی ان سے کرتی ہوں، بات اور کریں. میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ سے اگر کوئی کویشچن کرنا چاہیں تو آف کورس دے آر موسٹ ویلکم. جی سائمہ پلیز، عائزہ کی طرف بھی چلیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر شائلہ، کیسی ہیں آپ؟ ریحانہ جی وعلیکم بہت اچھا لگ رہا ہے السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کی میری تو آپ کی ایسی پہلی ملاقات ہے، بہت ہی اچھا، اتنی آپ سپر اسٹار ہیں ماشاءاللہ سے. اور میں اتنی آئی مین او ابھی جو میں سن کے، اور اسپیشلی کہ پاکستان کے معاشرے میں جو آپ نے اچیو کیا ہے نا اس سے، کیونکہ ڈاکٹر شائلہ کو پتہ ہے میں ادھر یو کے کی بورن ہوں اور یہاں پہ کافی کچھ کیا ہے، لیکن پاکستان میں رہ کے اتنا کچھ اچیو کرنا ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں، اور وہ بھی پھر اکیلے، خود سب کچھ، آپ ہاتھ آف یو ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بری بد نظر سے بچائے اور اسی طرح صحت اور سلامت رکھے، کیونکہ ٹرولی ٹرولی انسپائرنگ. مجھے آئی ایم سو گلیڈ کہ یہ ڈاکٹر شائلہ کا میسج میں نے دیکھ لیا تھا اور میں نے اسپیس جوائن کی. میں نے ریمائنڈر لگایا تھا بٹ میں نے وہ نوٹیفیکیشن دیکھا نہیں، تو تھوڑا سا میں لیٹ آئی ہوں. تو ریئلی ریئلی انجوائنگ ہیئرنگ یور اسٹوری. جسٹ تھوڑا سا میں نے آئی تھنک آپ نے اسٹارٹنگ میں بتایا ہوگا، بٹ میں نے جسٹ پوچھنا تھا کیونکہ آپ نے ایک اڈاپٹیو سن کا مینشن کیا، ڈاکٹر شائلہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. میں نے بس وہ تھوڑا سا اف یو ڈونٹ مائنڈ پوچھنا تھا کہ یہ کیا ہوا تھا، بیکاز کافی جو ہے نا لوگ جن کو میں جانتی جو اس طرح اب پاکستان میں ان کے اپنے بچے اس طرح ان کو چھوڑ کے نہیں رہ رہے ان کے ساتھ، کافی یہ سوسائٹی میں ایشو بن رہا ہے پاکستان میں. تو پر مجھے تھا کہ اگر کسی کو اڈاپٹ کر کے آپ نے ان کی کیئر کی ہے، لک آفٹر کی ہے، اس طرح پھر آگے آپ کے ساتھ وہ نہیں رہے، تو بس میں نے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی قسمت میں نہیں تھا کہ وہ اس کا لے جو آپ نے اس کی لک آفٹر کیا اب اس ٹائم میں وہ آپ کی لک آفٹر کرتا ہے. بٹ جسٹ میں نے اس پہ ٹچ کرنا تھا کہ آئی مس دیٹ جو آپ نے بتایا. اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے جو ابھی آپ نے اپنی لائف سٹوری بتائی ہے. جی ریحانہ، وہ سائمہ چاہ رہی ہیں کہ آپ تھوڑا سا بتا دیں اپنے اڈاپٹیڈ سن کے بارے میں بھی، کہ ہاؤ ڈیڈ یو اڈاپٹ، کیونکہ وہ سنا نہیں تھا نا انہوں نے، تو آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجیے. اور نورین ویلکم. میں ریپیٹ کرتی ہوں. ایکچوئل میری نا میں بڑی دکھی ہو جاتی ہوں جب میں یہ ریپیٹ کرتی ہوں نا، تو میں بہت دکھی ہو جاتی ہوں. میری کتنی عمر ہوگی؟ 15 سال ہوگی اس وقت، اور ایک بہن میری میرے خیال ہے 10 سال کی ہوگی. تو میری سب سے بڑی سسٹر تھی، ان کے یہاں 6 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں، 6 بیٹیاں. تو وہ جہاں پر رہتی تھی اس سے تھوڑی دور، مقصد کچی آبادی تھی وہ جہاں رہتی تھی. تو ایک دن دوپہر کے وقت، شاید اتوار کا دن تھا، مجھے اچھے سے یاد ہے، اتوار کا دن تھا. وہ دوپہر میں چلی آ رہی ہیں اکیلی کچھ لپیٹ کے. تو عموماً اکیلی تو آتی نہیں تھی، تو وہ بچے پتہ چلا انہوں نے لٹایا، جب اسے کھولا چادر سے تو بچہ تھا بالکل نہایا بھی، اس کو نہلایا بھی نہیں گیا تھا. تو وہ مقصد جیسے پیدا ہوتے ہی وہ لے کے آ گئی اور امی سے کہنے لگی کہ اس کو رکھ لو، ہو سکتا ہے پھر میرے ہاں لڑکی ہو. امی میری پریشان ہو گئی، اور میری بہت سیدھی سادی میری بات تھی. میری امی پریشان ہو گئی کہ میں اس کو کیسے رکھوں.
फिर ये मकसद देखते-देखते, क्योंकि मेरी एक दोस्त रहती थी सामने, उसके भतीजा उसका 6 महीने का था। मैं उसको जाके बता के आई, तो वो जल्दी-जल्दी ना अपने भतीजे के कपड़े लेकर आई, उसको पहनाया और फिर उसको मकसद उसको नहला-वहला के उसको पहनाए कपड़े। तो अब ये था कि शाम को अब्बू आएँगे तो वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना। खैर बहन दे के तो चली गईं, अब अम्मी भी परेशान, तो इतने में ये बातें मोहल्ले में भी 1-2 लोगों को पता चल गईं, जो बे-औलाद थे वो लेने आने लगे, वो आने लगे। शाम में अब्बू आए, अब्बू ने देखा, खामोश हो गए, कुछ कहा नहीं। तो वो बच्चा उस रात मेरे पास सोया, उसी रात वो मेरे पास सोया। दूसरी रात भी मेरे पास सोया, तो काफ़ी लोग आ चुके थे उस वक़्त तक उसको लेने के लिए कि हमें दे दो, हमारे बच्चे नहीं है। तीसरी रात भी वो मेरे पास सोया, तीसरे दिन शाम में मेरे अब्बा ने कहा नहीं किसी को नहीं दो, हम इसको पाल लेंगे। बस वो दिन मैंने उसको पालना शुरू कर दिया। हर तरह से मैं, जैसे कहा है ना, मैंने अपनी पॉकेट मनी उसके ऊपर लगानी शुरू कर दी उसी वक़्त से। इसी वजह से आज तक किसी ने मुझे ये ताना नहीं दिया कि तुम्हारे बच्चे को पालने में हमने पैसा लगाया। नहीं, सारा पैसा मैं लगाती थी, जो भी स्कूल की फीस थी, उस वक़्त ज़ाहिर है इतनी तो थी नहीं, जो 85 के दौर में इतनी तो नहीं थी। आराम से अच्छे स्कूल की फीस हम दे देते थे। और माशाल्लाह उसने बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ा है, अच्छे कॉलेजों में पढ़ा है। और बस यही एक वो था कि मैं बड़ी थी तो फिर मैंने ही सँभाला, क्योंकि मैं इससे पहले अपनी बहनों के बच्चे वग़ैरह भी मैं ही सँभालती थी कि एक हॉस्पिटल में है, तो दूसरा घर में है, तो मैं ही सँभालती थी। तो अम्मी को इतनी मेरी आदत भी नहीं थी बच्चों को सँभालने की, तो ये थी कहानी। तो बस वो फिर मेरे ही हिस्से में आ गया। मेरे भाइयों को जब अब्बू की डेथ हुई सन 2000 में, तो हमारे भाई ने हमसे कहा भई निकलो हमारे घर से, क्योंकि वो अब्बू की प्रॉपर्टी बहुत थी। तो बहरहाल मैं आ गई निकल के, क्योंकि मुझे इस तरह सुनना पसंद नहीं था, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से रही हूँ अपने अम्मी-अब्बू के घर, और ज़ाहिर है मैं अपने फ़ादर के काम करती थी प्रॉपर्टी के सारे। तो इस बात पे भी उनको थोड़ी-सी बुग़्ज़ थी कि ये क्यों करती है, जबकि उनको खुद चाहिए था कि वो करते। तो बहरहाल मेरे अब्बू को मुझ पे एतबार था, वो मुझसे ही सारे काम कराते थे। तो यूँ मैं निकल के आ गई, और उस वक़्त अल्लाह का शुक्र है कि जो इसको पढ़ा रहा था, इस बच्चे को जो पढ़ा रहा था, पता नहीं किस क्लास में था ये उस वक़्त, तो वो कहने लगा बाजी वहाँ पर जौहर में एनएडी के पास ना नया प्रोजेक्ट बना है, उसमें फ्लैट है। तो उस बेचारे ने हेल्प की हमें, उस वक़्त 5000 रेंट पे बहुत अच्छा आलीशान फ्लैट हमें मिल गया। हमने अपने तौर पे हम अपने घर से आए थे, हमारे पास यकीन करोगे 1 प्लेट तक नहीं थी, 1 प्लेट तक नहीं थी। मैंने आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें खरीदी, घर का फिर सामान, फिर होते-होते माशाल्लाह से फुल हमारा घर बस गया। दिन में मैं जिम जाती थी 11 बजे, इसको स्कूल छोड़ा, स्कूल से घर आई, थोड़े बहुत काम किए, फिर मैं जिम जाती थी, वहाँ मैं सिखाती थी। फिर क्या कहते हैं, फिर ये आज इसको स्कूल से लेकर आती थी, इसको फ्रेश वगैरह होके खाना-वाना दिया, और फिर कहती थी सो जाओ। मकसद एक हमारे यहाँ मैंने बिल्कुल एक शेड्यूल बनाया हुआ था, जैसे मेरे अब्बू के घर का था निज़ाम, इसी तरह। फिर पढ़ाई का वक़्त हुआ, पढ़ाई पे उठा दिया, फिर खेलने का वक़्त हुआ, खेलने का। टीवी हम दोनों देखते थे एक साथ 1 आध घंटे और सो जाते थे। यानी इतना प्यार था, मेरा बेटा सुबह जाता था मेरे माथे पे बोसा दे के, सुबह। लेकिन उसको इतना खराब कर दिया, शायद उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई उस औरत को कि ये अपनी माँ की एक आवाज़ पे भागता है। बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, और मैं हैरान हूँ कि मैं सिर्फ़ अकेली, और सारे काम भी मैं कर रही हूँ। शैला, मैं काम भी मैं ही करती थी पूरे, मासी से सारा घर साफ कराना, फिर मैंने दोपहर का खाना बनाना, फिर मैंने शाम का खाना बनाना। फिर उसको बिरयानी बहुत पसंद थी, मैं जब बिरयानी बनाती थी, तो मैं उसको फ़ोन करती थी कि देखो तुम फालतू चीज़ मत खाना, मैंने बिरयानी बनाई है। तो वो जो मकसद कहती थी मॉम ये बना दे, मैं बना दिया करती थी। ये भी नहीं कि मेरी पसंद का कुछ बन रहा हो, क्योंकि मैंने ना अपनी अम्मी के घर कहा कि मुझे मेरी पसंद का बना दे, ना अपने घर में आके भी बच्चे की पसंद का बनता था। फिर मैं इनकी पसंद का बनाने लगी। पोता-पोती भी हुए मेरे, जो मैंने पाले, उनको मैंने पाला, जो मैं ये समझती हूँ कि मेरा पोता तो मुझसे बहुत ही प्यार करता था, और पोती भी, क्योंकि सारा दिन मैं ही उनको रखती थी, और इतना खुश रहते थे वो, इतना खुश रहते थे, और वो मोहतरमा आती थी तो वो रोने लगते थे। बहरहाल
اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے رہا ہے، صبر دے رہا ہے، شاید مجھ سے یہی کام لینا تھا کہ اس بچے کو اتنی اوپر تک پہنچانا، اس جگہ پہنچانا، تو اس کے نصیب میں یہی ہوگا، شاید میرا اس کا یہی اتنا ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بہتر کہ کیا ہے، کیا صحیح ہے۔ لیکن اب میں یہ کہتی ہوں کہ اب وہ واپس بھی آیا نا تو میں اس سے نہیں ملوں گی، میں بالکل بھی نہیں ملوں گی۔ واپس آیا، وہ آتا ہے کراچی، ابھی بلکہ آیا تھا نومبر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ آیا ہے، اور گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور میرے گھر کے پاس سے گزرا ہے، وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو میرے دل پہ کیا گزری ہوگی آپ خود سوچیں۔ تو میں اب نہیں ملوں گی، جب اس کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو میں اب نہیں ملوں گی اس سے کبھی بھی، یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے۔ کیونکہ حوصلہ مجھے ہمیشہ خدا نے دیا ہے نا، ہمت بھی خدا نے دی ہے، تو آگے بھی وہی مجھے دے گا۔ تو بس مجھے اپنے خدا پہ پورا یقین ہے، اور اس بچے کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی ہر جاب میں نے لگوائی ہے، ہر جاب میں نے لگوائی ہے، ہر جاب مجھے اتنا میرے اندر تھا کہ میں ڈائریکٹ جو ہے نا ڈائریکٹر کے پاس جاتی تھی کہ اس میں کیا کمی ہے، آپ ٹیسٹ لیں اس کا، اس میں کیا کمی ہے جو اس کو جاب لیٹر نہیں مل رہا، تو میں فوراً کرتی تھی اور وہ فوراً اسے لیٹر ایشو کرتے تھے۔ ماشاء اچھا اللہ ریحانہ، ماشاء یہاں پہ ایک پرسنل کویسچن سوری ڈاکٹر شائلہ، جی صاحبہ، میں آپ کی میں نے طرف آتی ہوں۔ میں نے جیسے ان کو کہنا تھا کہ مور انسپائرڈ، یہ ڈیٹیل میں سن کے نا سیریسلی ایم ویری انسپائرڈ کہ اتنے حالات میں انہوں نے جس طرح بیٹل کیا ہے نا، جو کریج انہوں نے شو کیا ہے، ماشاء اللہ۔ بس آپ ایسی چلتی رہیں ریحانہ جی، یو آر ریئلی ریئلی انسپائرنگ فار ایوری ون۔ تھینک یو سو مچ، آپ کی بس دعائیں اچھا چاہیے۔ ریحانہ، میں یہاں پہ یہ کویسچن کرنا چاہتی ہوں کہ وائی ڈڈ یو ناٹ گیٹ میریڈ یار؟ مطلب مسئلہ کیا؟ یار میں نے بتایا تھا نا کہ میری بہنیں کہتی تھی تم شادی کر لو، تو یہ کہتا تھا نہیں تم نے شادی کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا، اسے یوں مقصد جسٹ فار جوک ایسا کہتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ پسند نہیں کرتا کہ میں شادی کروں، تو پھر اس کو کون دیکھے گا؟ مجھے تو شوہر مل جاتا لیکن اس کو کوئی کون دیکھتا، کیونکہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں ہے کوئی قبول نہیں کرتا کہ کوئی بچہ ساتھ میں ہو یا کچھ ساتھ میں ہو، کوئی بھی نہیں قبول کرتا ہمارے معاشرے میں، کیونکہ اتنے بڑے دل نہ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ اپنے 4 بچے وہ لے آئیں گے لیکن مجال ہے جو وہ ایک بچہ کسی کا لے لیں۔ اور اب ظاہری بات ہے، اب لوگوں کو مائنڈ جو ہے نا چینج ہو گیا ہے، ان کو دولت 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 کے علاوہ انہیں کچھ نہیں چاہیے، لڑکی کی طرف سے بھی دولت چاہیے، لڑکے کی طرف سے بھی دولت چاہیے۔ بہت زیادہ چینج ہو گئے لوگوں کے مائنڈ جو ہے نا، اب صرف لالچ، ایک لالچ بھر گیا ہے لوگوں میں۔ جی نورین، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، پلیز آپ بات کیجیے، پھر میں ریحانہ سے کویسچن کرنا چاہوں گی۔ تھینک اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام سائمہ اور ریحانہ۔ میں نے انفارچونیٹلی کچھ کام آ گیا تھا ایک اور اسپیس میں، میں نے وعدہ کیا ہوا تھا، ادھر میں گئی تھوڑی دیر کے لیے، پھر گھر کا کام کر رہی تھی تو ذرا دیر میں جوائن کیا، تو آج شاید شروع کا میں نے تھوڑا مس کیا ہو، اور اگر یہ سوال آپ کے لیے تکلیف دے تو پلیز بالکل اگنور کر دیں۔ جو آپ کے اڈاپٹیڈ سن تھے، کیا ان کو پتہ تھا کہ وہ اڈاپٹیڈ ہیں؟ اور کیا ان کے والدین نے کبھی کچھ کہا کہ جہاں تک اس بچے کی فیملی کا تعلق ہے تو اس کی فیملی نامعلوم ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کیا نہ ہے، اور نہ اس کو پتا، کیونکہ اتنی محبت اس کو پورے خاندان سے ملی، اتنی محبت بچے بچے سے ملی، اتنی کہ اگر کوئی اس کو کہے بھی نہ تو اسے یقین نہیں آئے گا۔ جیسے آپ نے بہت نیک کام کیا؟ اگر دیکھا جائے تو اگر کسی کو نہیں پتا کہ اس کا اصلی خاندان کہاں ہے تو وہ یتیم ہی ہوا، تو آپ نے اس کے سر پہ جو ہاتھ رکھا، دنیا میں تو آپ کو جو مشکلات ہوئیں تو وہ تو ہوئیں، لیکن اجر اس کا اللہ تعالیٰ کے گھر میں ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ جی ضرور، انشاءاللہ مجھے اللہ سے ہی امید ہے، اور اس کو پالتے وقت بھی مجھے اپنے خدا سے میں کہتی تھی کہ اللہ میاں مجھے اس وقت موت نہ دینا، اس وقت تک نہیں دینا جب تک اس کا گھر نہ بس جائے۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی اس کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا، کوئی بھی، جب میرے بہن بھائی کبھی میرے کام نہیں آئے تو اس کے کون کام آتا؟ تو میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ جب تک یہ اس کی شادی نہ ہو جائے، اپنے اس کے گھر نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اٹھانا نہیں، میں اللہ سے یہ دعا کرتی تھی۔ تو اللہ تو مجھے بونس میں لے رہا ہے، تو بہت شکر ہے اللہ کا، اور ریحانہ، آپ احسان ہے۔ دل چھوٹا نہیں کریں، آپ بھی اس کی آپ نے اس کو پیدا نہیں کیا، پر ویسے تو آپ اس کی ماں ہی ہیں، آپ نے اس کو پالا
पढ़ाया लिखाया बड़ा किया शादी की सब कुछ, तो आप उसकी माँ ही हैं। तो ये पहला किस्सा नहीं है, दुनिया में बहुत हमने देखे हैं कि बच्चे जो हैं वो बड़े होके माँ बाप को भूल जाते हैं। तो ये दुनिया का निज़ाम कुछ अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, आज़माइशें अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हें बच्चे दे के आज़मा। लेकिन नॉर्मल मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि मेरे अपने यहाँ एक भाई है जो अमूमन 3-3 4-4 महीने बाद घर आता था। उसने मुझ पे शक किया कि ये मेरा बच्चा है। तो बहरहाल हमारे तो माशाल्लाह मेरी हम लोग जिस दिन ये आया था, तो उस दिन हम ना अपनी रात में सैटरडे को हम अपनी बड़ी बहन के घर जाते थे। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे अल्लाह ताला ने मुझे ना फरिश्ते और रिश्ते बहुत दिए हैं। तो मेरे पास तो इतने फरिश्तों की गवाहियाँ थी और फिर सारे मेरे मोहल्ले जहाँ रेहाना रोज़ वॉक करती थी, जो इतनी स्मार्ट, नाज़ुक सी दुबली-पतली थी, तो सारे कहने लगे हैं प्रेग्नेंट ऐसे होते हैं? इस तरह मकसद मेरे मोहल्ले वालों ने भी ये बातें की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और आज भी मेरा उनसे राब्ते हैं और आज भी कनाडा में है, मैं आपको शैला नंबर दूँगी उनका, उनसे बात करना। उनको तो बेइंतहा दुःख हुआ जब इसने मुझे छोड़ा और जर्मनी में भी हैं और हमारे कराची में भी हैं, हर आदमी आपको गवाही देगा। क्योंकि मेरे तो गवाह भी बहुत हैं कि कोई अगर मुझ पे उँगली उठाता था उस ज़माने में, तो मेरे गवाह इतने आते थे कि मेरी बहन की सास होती थी ना, वो लड़ती थी सबसे कि वो हमारे घर थी, उस दिन हमारे घर थी और वो हर वक़्त वॉक करती रहती थी, नीचे वॉक करती रहती थी, उसका ये टाइम वॉक का होता था। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे हर तरह से बहुत बहुत इज़्ज़त भी दी है, मुझे बहुत इज़्ज़त दी है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है क्योंकि इस बच्चे की वजह से मुझे बहुत इज़्ज़त मिली है कि मैंने अकेले सर्वाइव करके इस बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो ये बात भी मैं नहीं भूलती कि इस बच्चे की वजह से मुझे और फिर लकीली इसकी लक बहुत अच्छी थी। ये अगर कहता था कि मुझे इधर एडमिशन दिलाओ तो अल्लाह का करम है कि उसका इंतज़ाम हो जाता था। मतलब जिस स्कूल में भी ये कहता था, वहाँ इसका इंतज़ाम हो जाता था ऑटोमैटिकली और मैं कहती थी अल्लाह ताला मेरी मदद करना। तो वो अल्लाह ताला मेरी मदद करता था और इसका एडमिशन जिस स्कूल में भी इसने किया, फ़ौरन मिल जाता था। बस तो यही ये मैं कह रही थी ना कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में खुद फरमाया है कि मैं किसी को औलाद दे के आजमाऊंगा, किसी को औलाद ना दे के आजमाऊंगा। तो आपको भी अल्लाह ताला इसी तरह आजमा रहे हैं और माशाल्लाह आप बिल्कुल अभी तक आप अल्लाह से दूर नहीं हुई, तो आप तो इस आजमाइश में कामयाब हो गई। और जो आपने उसको पढ़ाया लिखाया इंसान बनाया, उसका अजर आपको अलग मिलेगा और आजमाइश में पूरा करने का अजर आपको अलग मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ, बस अल्लाह से यही दुआ है। बस मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझसे ये काम लेना था, बस मुझसे ही लेना था। क्योंकि आपने तो कभी किसी फ़िल्म में भी ये स्टोरी नहीं देखी होगी, कभी किसी ड्रामे में भी ऐसा नहीं देखा होगा, कहीं पर भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, जो मेरे साथ हुआ, कहीं भी। और हम मकसद इसको ज़्यादा वो भी नहीं करते। मेरी बहनें आती हैं, बस उनको ये पूरे फैमिली को ये सदमा है कि ये मेरे साथ ऐसा करके गया, पूरी फैमिली को। बस ये सदमा है। उसकी वजह से मकसद घर में जो बच्चे हैं, वो को हैरान है कि इतना फर्माबरदार होके ये ऐसा निकल गया। सबको ये है, तो मैंने कहा सोबत का असर है, पहले मेरी सोबत में रहता था, अब किसी और की सोबत में रहता है। बहरहाल वो हर आदमी जो है अपने-अपने किए का खुद ही उठाएँगे। हर आदमी जो करेगा, ज़ाहिर है अल्लाह ताला से तो वही हिसाब-किताब करेगा ना, तो हर किसी का अपना मैं अल्लाह के सामने जवाबदेह हूँ, वो अल्लाह के सामने जवाबदेह है। तो वो बेहतर समझते हैं अल्लाह ताला और कि भई उन्हें सोचना चाहिए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। जिस तरह करते हैं वो कई दफ़ा अपने आगे आ जाता है। क्या पता जो उन्होंने लेकिन मैं पता है मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ना करे बच्चों के आगे आए क्योंकि बच्चों का तो कसूर है ही नहीं। बच्चे तो बहुत छोटे-छोटे हैं और अल्लाह ना करे उनके आगे ऐसा कोई आए। मैं तो उसके लिए भी दुआ करती हूँ, बच्चे के लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसको हिदायत दे। क्योंकि मेरे दिल से नहीं निकलता क्योंकि मैंने उसको इतना मुन्ना-सा मैंने हाथ में लिया था, उसको सबसे पहले मैंने हाथ में लिया था। तो मैं ये चीज़ तो सोच भी नहीं सकती। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और उसको हिदायत दे। बस मैं ये कहती हूँ। अच्छा रेहाना जी, मेरा ना आपसे
پھر وہی والا کویسچن ہے کہ لوگ تو لوکل چلڈرن ہیں ان کی پریزنس میں بھی دے گو فار سیکنڈ میرج اگر انہیں ضرورت پڑ جائے تو، لیکن آپ کا تو وہ تھا بھی نہیں اینڈ یو نیور گیٹ میرڈ. ہاؤ کم یار؟ زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے پرپوز کیا ہو، آپ کے دل کو آئی اچھا نو. لگا ہو؟ میں پتہ ہے کہ آپ یقین کرو گے میں اتنی ینگ تھی کہ میں اپنے آپ کو جب میں نکلتی تھی نا کسی کام وام سے، تو جب میں کسی آفس انٹرویو کے لیے نکلتی تھی تو لک وائز ڈفرینٹ، لیکن جب میں گھر کے کام سے نکلتی تھی بالکل ایسے اپنے آپ کو کر کے نکلتی تھی جیسے کوئی ماسی ہو، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی، بہت سارے لوگوں نے، جو میں نے بہت کچھ بھگتا ہے. یہ میں بتاؤں اکیلی عورت کے لیے نا زندگی عذاب ہے، اور یہ جو میرے منہ میں زبان آئی ہے نا یہ ان سے لڑ کے آئی ہے، ان لوگوں سے لڑ کے میرے منہ میں زبان آئی ہے. یہ مجھے وقت نے بہت جو کہتے ہیں نا آئرن وومن وہ بنایا ہے مجھے ان لوگوں نے، جو مقصد ایک عورت کے اوپر بیٹھ کے انگلی تو اٹھا دیتے ہیں لیکن کبھی اس کے گھر میں جھانک کے نہیں دیکھتے کہ اس کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے. تو میں معاشرے کے ان جو ناسور لوگ ہیں نا ان لوگوں کو تو میں کہتی ہوں خدا تعالیٰ ایسا دکھائے گا دنیا اور آخرت میں، اور دکھایا ہے. تو میں اس طرح رہتی تھی. تو تم خود سوچو کہ میرے اندر جو اگر کبھی خوشی کا بھی کوئی لمحہ ہوگا میرے اندر تو وہ نہیں ہوا. صرف میں اس کی جب میرے بچے کی شادی ہوئی تھی اور ایک ایک کپڑا میں نے اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کیا تھا اور اتنا خوبصورت ڈیزائن کیا تھا، اپنے بیٹے تک کا شادی کا ولیمے کا جوڑا میں نے ڈیزائن کیا تھا، اور اتنا شاندار میں نے ڈیزائن کیا تھا کہ مقصد جو کہتے ہیں نا کہ 10-15 لاکھ کی چیز وہ میں نے 4-5 لاکھ میں تیار کی. تو اگر میں کہیں ڈیزائنر سے لیتی تو وہ پتہ نہیں کتنے کا ہوتا. تو میں نے اتنی مقصد وہ خوشی میں نے ان میں اتنی ڈال دی، اپنی ساری خوشی ان میں ڈال دی. لیکن یہ چیز کا خیال جو ہے میرے بچوں کو آنا چاہیے تھا نا، یا میری بہنوں بھائیوں کو آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ان کو بھی نہیں آیا اور نہ مجھے آیا. اور میں اتنی یوز ٹو ہو گئی کہ 14-15 سال سے تنہا رہنے کی عادت مجھے اتنی پڑ گئی ہے کہ میں اب شادی تو میں ظاہر ہے میں شادی اس سے کروں گی کہ میں ایک بات بتا دوں، میں کئی برس سے ہنسی نہیں، میں ہنسنا بھول گئی ہوں. ورنہ میں وہ تھی جہاں میں بیٹھتی تھی قہقہے گونجتے تھے، جہاں میں بیٹھتی تھی قہقہے، میری باتوں پہ اتنے قہقہے لگتے تھے. سب میری فیملی میں میری بزرگ بھی بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، میری کزن بھی سب بیٹھے ہوتے تھے، اور میری زبان چک 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 چلتی رہتی تھی. لیکن اب میں کتنے برس ہو گئے کہ میں نے ہنسنا میں بھول گئی ہوں. اب چونکہ میں ویسے بھی تنہا رہتی ہوں 4 سال سے، تو 4 سال چھوڑ ہوئے نا چھوڑ کے گئے ہوئے، تو میں تنہا رہتی ہوں. میری تو بات کرنے کی مقصد کسی سے بات کرنے کا بھی وہ نہیں ہوتا ٹائم. میری ایک دوست ہے وہ مجھے روز ڈیلی فون کرتی ہے خیر و عافیت کے لیے، یا کوئی بہن وغیرہ فون کر لیتی ہیں جب انہیں کوئی کام ہوتا ہے. تو میں دنیا کے ان رویوں سے بھی میں جو ہوں نا بہت عاجز آ گئی ہوں. اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو آج کل تو 40-50 سال کا آدمی بھی کہتا ہے کہ مجھے 18-20 سال کی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 30 سال کی چاہیے. تو میں تو میرا خیال ہے 50 کر لو تو 50 ہو جاتی ہوں میں. تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ 18-20 سال کی لڑکی کو چھوڑ کے کسی 50 سال کی لڑکی سے کرے؟ نہیں، مشکل ہے بہت. جی ریحانہ جی، میں نے ابھی کی بات نہیں کی، میں نے تو وہ اس وقت کی بات کی ہے نا کہ جب آتش جوان تھا تو آتش نے اس وقت اب نئی شادی کی نا. آتش نے بتایا تو ہے کہ بس وہ اسی میں لگی ہوئی تھی کہ مجھے یہاں کام کرنا ہے، یہاں کام کرنا ہے، اس کے یہ کام پورے کرنے ہیں، اس کے یہ کام پورے کرنے ہیں، یہ ٹریننگ کے لیے کامرہ جا رہا ہے، اس کا یہ کام کرنا ہے. یہ میرے دماغ پہ ایسا تھا کہ اسکول جا رہا ہے 2 یونیفارم ریڈی کر کے رکھتی تھی، میں ساکس ریڈی کر کے رکھتی تھی. ایک ڈسپلن سے چل رہا تھا، بس دماغ میں بس یہی تھا یہ کچھ بن جائے، یہ کچھ بن جائے، یہ کچھ بن جائے، بس اس سے ہٹ کے تو کچھ تھا ہی نہیں. اور دیکھتے ہوں گے پرپوز کرنے کے لیے سوچتے ہوں گے کرتے ہوں گے، لیکن وہ میری عادت اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی اس وقت تک کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے.
اوکے چلیں، ہمیں سائمہ نے اور مہران نے جوائن کیا ہے، ویلکم مہران. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، آپ کا ہینڈل آپ کو عورت مطلب لڑکی بتا رہا ہے اور آپ کا نام آپ کو بندہ بتا رہا ہے، تو ایک دفعہ بول کے بتا دیجئے اگر آپ گرلی گینگ میں آنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو پھر آپ ویلکم نہیں ہے. اگر چاہتی ہیں تو بات کیجئے، انمیوٹ کیجئے اور بتائیے اپنے بارے میں کچھ. جی سائمہ ویلکم، آپ اگر کوئی بات کرنا چاہیں. السلام علیکم شائلہ بھابھی اور ایوری بڈی. میں نے کہا آج میں آپ کے گروپ میں آؤں، ذرا سنوں باتیں. بڑے دنوں بعد، ویسے امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کافی دنوں سے، تو اس لیے کسی اسپیس میں گئی نہیں. آج میں آ رہی تھی. اور آپ کیسی ہیں؟ شامی بھائی کیسے ہیں؟ ریحانہ الحمدللہ. کی ہم باتیں سن رہے تھے. بڑی اسٹرانگ وومن ہے آپ. اور ماشاءاللہ میں بھی آپ کا پروفائل دیکھ رہی تھی کہ آپ رائٹر ہیں، اور مجھے نا رائٹر ہمیشہ سے بہت ایک لوگ تھے، اور ایک شاعر کس طرح کا مطلب بیلنس کر لیتے ہیں شعر کو، اور چھوٹی ایک اتنے بڑے واقعے کو ایک شعر کے اندر بتا دینا. مہران خاتون تھی، لیکن میں نے دیکھا تھا ان کا نام عمل لکھا ہوا تھا، لیکن وہ شاید بات نہیں کرنا چاہ رہی، سننے کے لیے آئی تھی. نہیں، میں نے اسی لیے مائک دیا تھا نا کہ ہینڈل ان کا جو تھا وہ خاتون کا ہی تھا، لیکن نام اوپر مہران لکھا ہوا تھا، شاید بیٹے کا نام لکھا ہوگا. بہرحال شی لیفٹ ہر سیلف. اچھا ریحانہ جی کی طرف چلتے ہوئے دوبارہ سے میں نے ریحانہ سے کیا کویشچن کرنا تھا. ہاں ریحانہ، آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں یار، وہ پاگل خانے والا، اور پھر اس کے بعد آپ ٹھیک کیسے ہوئیں. اب ہم چلتے ہیں آپ کے اسپرچول پہلوؤں کی طرف. اچھا، میں گھر میں پتہ نہیں کتنے مہینے سے میری یہ کنڈیشن تھی، اور گھر میں صرف میں تھی، 2 چھوٹے بچے تھے، اور کیا کہتے ہیں جو بیٹے صاحب تھے، کیونکہ شاہین بند ہو چکی تھی تو وہ گھر میں تھے، اور اسی چیز کی مجھے بہت ٹینشن تھی. تو ایک دن مقصد جو میری طبیعت خراب ہوئی ہے نا، وہ اس سے ہوئی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو تو میں نے اتنا ویل مینرڈ ایٹیکیٹس میں سب کچھ میں نے اس کو سکھایا. اس جیسا پیارا بندہ میں نہیں سمجھتی کہ ہوگا، لیکن میں نے اکیلے نے جو بچہ اس کو سکھایا، پڑھایا، لکھایا، قرآن بھی پڑھایا. تو وہ جب اس کی جاب گئی نا، اس کو وہ تو اپنا پھر رہا، تو ظاہر اب جابیں ایسی تو نہیں ملتی آپ سی وی لے کے جائیں تو آپ کو کوئی جاب دے دے گا. اب تو جاب اس طرح ملتی ہے بھائی، آپ گھر میں بیٹھے ہو، اپنے سی وی وغیرہ آپ نے سینڈ کر دی اور آپ کو وہاں سے انٹرویو کے لیے بلا لیا. تو بہو بیگم ایک دن کہنے لگی کہ وہ چونکہ جاب کر رہی تھی اور وہ گھر چلا رہی تھی، لیکن آدھا میں کر رہی تھی، وہ صرف کرایہ دیتی تھی، باقی سارا بچوں کا سبھی میں کرتی تھی. تو بیٹھی ہوئے تھے میں اور وہ، ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے. تو میری جو بہو تھی، پتہ نہیں کیا اس کو اتنی بھینا کے اتنی بدتمیزی سے اس نے بچے سے میرے کہا کہ تم جا کے نا کوئی بریانی کی دیگ بیچ لو، اور عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی. بس یہ میرے دماغ پہ ایسی لگی شیلا، ایسی لگی یہ بات کہ کس قدر گری ہوئی بات کری، جبکہ گھر میں ہر چیز آ رہی تھی. یہ نہیں ہے کہ اس کی جاب سے کوئی ہم فاقوں پہ آ گئے تھے، ہر چیز آ رہی تھی. ہماری راشننگ، ہماری وی آئی پی، ہمارے گھر میں ہر چیز اللہ کا کرم کہ ہم نے وہ چیزیں گھر میں آتی تھی جو شاید کوئی میرا خیال ہے ہائی کلاس بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہوگا، کیونکہ میں بہت اچھی طریقے سے گھر چلا رہی تھی. جب بھی میں نے اس کو پڑھا بھی دیا تو میرے بہت دماغ پہ لگی، اور میں اسی وقت سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوما میں چلی گئی. اب میں کیا کرتی تھی، ہمیشہ نا صبح میں اپنی چائے خود بناتی تھی، خود میں بناتی تھی. میں نے زندگی میں اول تو چائے بہت کم پی، اور جب بھی میں بناتی تھی تو خود بناتی تھی. تو میں نے نا کچھ دن اسی اس میں پڑی رہی. تو میں اٹھتی تھی صبح سو کر، تو میرا پوتا آگے میرا دروازہ نوک کرتا تھا، تو میں اٹھ جاتی تھی، اس کے ساتھ نا میں بیٹھ جاتی تھی باتیں کرنے بیٹھ جاتی تھی. آپ کو پتہ یہ بچے صبح اٹھ جاتے ہیں، تو میں اس سے باتیں کرنے بیٹھ جاتی تھی. تو وہ مجھے میری بہو چائے لا کے مجھے ناشتہ لا کے دینے لگی. اسی دن سے ناشتہ لا کے مجھے چائے لا کے دینے لگی. میں پی جاتی تھی. مجھے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ
इनके कमरे में तावीज़ के गड्डियाँ पड़ी हुई हैं। हालाँकि मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि हम कुरान पढ़े हुए हैं और हम कुरान की आयतें माशाल्लाह सुबह-शाम हर वक़्त विर्द करते रहते हैं उसका। तो लेकिन हुआ ये कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता ना मैं भूलती गई कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ। पूरा महीना ही इस बात को लग गया। फिर एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई होगी, बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हुई, तो उसने मेरी छोटी बहन को फ़ोन किया। वो आके मुझे लेके गई, वो जिस कंडीशन में मैं गई हूँ उसके साथ, वो ही मुझे बताती है कि तुम्हारा पता नहीं क्या-क्या तुम कह रही थी, क्या-क्या कह रही थी। तो सीधा उसने ना, मेरी बहू ने एड्रेस दिया कि ये वाला हॉस्पिटल है, यहाँ पर ले जाओ। वजह इसके कि मेरे फैमिली डॉक्टर थे, उनके पास ले जाने के। तो वो बेटा भी साथ में, और हमें लेके वो उस हॉस्पिटल में गई, यहीं नॉर्थ नाज़िबाद में एक है जहाँ पर लिखा हुआ है पागल खाना, ये बड़ा-बड़ा। तो वहाँ जाके मैं गई हूँ, उन्होंने मुझे अंदर मकसद बुला के गेट बंद कर दिया। वहाँ अंदर मुझे नहीं पता, मेरी बहन मुझे ढूँढती हुई आई, तो उसने देखा, तो उसने कहा ये तो मर जाएगी यहाँ पर। वहाँ सब बता रही थी बाद में कि वहाँ सब ज़मीनों पे लेटे हुए, कोई गंजी हुई हुई, कोई कुछ। अजीब कंडीशन थी। लेकिन छोटी बहन जो है ना, उस वक़्त जब मैं, क्योंकि मैंने उसकी शादी भी मैंने की है, तो मुझसे ज़रा प्यार करती है। तो वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तो वो उसको भी अंदर घसीट के बंद कर लिया। उसने कहा शोर मचाऊँगी मैं, ये गेट खोलो। तो उसने कहा मैं, मेरे बैठे हुए हैं भाई-वाई नीचे, वो मैं उनको बुला लूँगी, तुम इसको गेट को खोलो। तो उन्होंने गेट खोला, वो मुझे लेके आई, फिर फ़ोन किया उसने मेरी बड़ी बहन को, भाई को फ़ोन किया। तो वहाँ से मैं उसी भाई के घर में आई, जिन्होंने मुझे निकाला था घर से। ख़ैर वहाँ मैं रही, वहाँ मेरी भाभीयों ने मेरी बहुत देखभाल की, बल्कि रात को वो मेरे कमरे में भी लेटे रहे, और वो बताती हैं कि तुम ना, मकसद में मगरिब से रात के 3:30 बजे तक दरवाजे की चौखट नहीं होती, उसको पकड़े हुए पता नहीं क्या-क्या मैं बकती रही हूँ। क्या-क्या मैं अजीब-अजीब औल-फौल बातें बकती रही हूँ। कह रही फिर ना सबने पकड़ के ना ज़बरदस्ती, तो मैं कह रही तुम 3 आदमियों के काबू में नहीं आ रही थी, 3 आदमियों के। तो वो कहती है कि एक गली में एक मौलवी थे, उनको बुलाया, तो वो उछल के डर के भाग गए। तो कह रही तुम इतनी ताकतवर हो गई थी। तो ख़ैर वो उन्होंने मुझे लिटाया और नींद की गोलियाँ दी, मैं सो गई। 3 दिन के बाद में उठी, मुझे पता चला कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ है। और मैं वज़ू के लिए उठती थी ना, तो मेरी भाभी मुझे पकड़ के उठाती थी वज़ू के लिए, तो मैं धड़ से ज़मीन पे गिर जाती थी। मकसद इतने दिनों से मैंने कुछ खाया-पिया भी नहीं था, जो 1 महीने से मैं उधर घर में कंडीशन में थी। तो वो मुझे उठाती, मैं धाड़ से गिर जाती, जबकि मैं, वो कह रही है 3 घंटे तुम यहाँ खड़ी रही हो, साढ़े रात के 3:30 बजे तक तुम खड़ी रही हो। तो ख़ैर वहाँ से मैं आई, 1 महीने में मैं ठीक हुई। बेटे साहब जब जा रहे थे तब मिलने भी आए थे। मगर उनके दिल में मेरी थी मोहब्बत, लेकिन ये जब मार्च सन 2000 में ये मोहतरमा उसके पास गई है ना सऊदी अरब, उसके बाद से मेरे बेटे ने मुझे पैसे भी भेजना बंद कर दिए और बात भी करनी बंद कर दी, फ़ोन भी ब्लॉक कर दिए मेरे सब, कि कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज़ मैंने देखी कि मैं उसके किसी दोस्त को फ़ोन करती ना, वो 1 की 4 लगा के उससे बात करता। 1 की 4, मैं कहा उससे कहो वो मुझे फ़ोन कर ले, उससे कहो मुझे फ़ोन कर ले। तो वो 1 की 4 लगा के बात करते। मैंने लोगों को ये भी देखा कि लोग जो है मज़े करते हैं किसी की परेशानी का फ़ायदा उठा के। तो वहाँ से मैंने फिर खुद ही डिस्कनेक्ट मैंने कर दिया हमेशा के लिए ना, कि जाओ, तुम नहीं बात करते तो ना करो, मैं भी नहीं। अब ईद आए या बकरीद आए, हालाँकि मैं अभी उसकी बुक्स वग़ैरह निकाल के, मैंने कहा ये मैं भेजूँ, उसकी बुक्स निकाल ली थी, उसमें मदर डे पे जो उसने मुझे कार्ड दिए थे, सारे देख-देख के मॉम ऑफ द वर्ल्ड फलाना-फलाना, माय मदर ऐसे। तो वो देख के मुझे रोना आ गया कि देखो एक दिन क्या था और अब क्या है। तो वहाँ से ख़ैर मैं आ गई, और आके मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, और एक वहाँ पर है मलिर में कैंट में है, एक यहीं पर है घर से थोड़ा आगे, वहाँ भी गई, लेकिन वो मेरी कंडीशन को नहीं समझ सके, क्योंकि मुझे पैनिक अटैक पड़ रहे थे। फिर अमेरिका में मेरी एक मेरी यही जो मैं बता रही थी ना कि
ان لوگوں نے انعام رکھا ہے ان کے بھتیجے کے کپڑے وغیرہ، تو وہ بچی وہاں ڈاکٹر ہے امریکہ میں. تو میں نے اس کو اپنی کنڈیشن بتائی تو اس نے مجھے کچھ میڈیسن بھیجی. اس نے بتایا کہ تمہیں یہ بیسیکلی پینک اٹیک پڑتے ہیں، جو میں ایک ایک ہفتے بھول جاتی ہوں، کوئی بات کر کے میں بھول جاتی ہوں. تو پھر میں نے خود ہی میں نے دیکھا کہ وہ اس سے میرا وزن بڑھنے لگا. میرا 55 کلو وزن تھا، میری ہائٹ ہے 5'9". تو میرا وزن بڑھنے لگا. میں نے کہا بانی میں تو ہمیشہ سے دبلی پتلی رہی ہوں، ان ٹیبلٹ سے میرا وزن بڑھنے لگا. اس نے کہا چھوڑ دو. پھر میں خود گوگل پہ گئی، گوگل پہ جا کے میں نے اپنی کنڈیشن وغیرہ ساری بتائی، اور پھر اس پہ جو میڈیسن نکل کے آئی ایک، پھر اس کے میں نے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے اور اس کے سمٹمز دیکھے. میں نے کہا نہیں یہ گڈ ہے. تو وہ مقصد عادت بھی نہیں پڑتی کہ جیسے کوئی نیند کی گولی بھی نہیں ہے وہ، اور آپ کے جو ڈس آرڈر جو ہے وہ اس چیز کو بھی صحیح کرتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میری اپنی بیماری میرے اپنے ہاتھوں سے ہی صحیح ہوئی. پھر اللہ کا ساتھ، پھر روز قرآن شریف پڑھتی ہوں. اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، نماز ہے ساری. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے بچایا، ہر بری بات سے بچایا. کیونکہ میں شروع سے میں شروع سے ہی اکیلی رہی ہوں. تو میں رات کو اللہ سے باتیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی تھی رات کو. تو وہی چیزیں جو ہیں میرے کام آئیں، اور ہر جگہ میرے کام آئی، ہر مشکل میں میرے کام آئی. اور آج جو اس نے مجھے دیا ہے، اتنی ہمت مجھے دی ہے. کہاں میں 2 منٹ میں روتی تھی، 2 منٹ میں تڑپتی تھی، لیکن آج جو ہمت دی ہے وہ خدا نے مجھے دی ہے. کیونکہ میرا تو دوست ہی خدا ہے، کہ میں رات کو اس سے بیٹھ کے باتیں کرتی تھی اور اس سے ہر تکلیف بیان کرتے کرتے میں سو جاتی تھی. تو مجھے کبھی بھی کوئی آلتو فالتو خواب نظر نہیں آئے. جب بھی آئے ہیں شالا، جب بھی مجھے خواب نظر آئے ہیں وہ مجھے سچے ہوتے ہیں میرے خواب. اللہ کا یہ بڑا کرم ہے مجھے. بلکہ میرے ایک کزن ہے، وہ کہتے ہیں تمہارے لیے نا کہیں وہ کھول دیتے ہیں کہ تم آرام سے وہاں پر بیٹھ کے نا اپنا کام بھی کرو اور لوگوں کو بتاؤ بھی. تو میں نے کہا مجھے یہ مت سمجھنا کہ میں تعویذ گنڈے دوں گی. میں نے کہا میں ان کو قرآن پڑھانے بٹھا دوں گی. وہ کہتے تمہاری ہر بات ایسی ہوتی ہے جیسے تم سامنے بیٹھ کے دیکھ رہی ہو، سامنے بیٹھ کے دیکھ رہی ہو. تو وہ ماشاء اللہ بزرگ ہیں، 70-75 سال کے. وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے اس کی بات یہ ایسے بتاتی ہے جیسے یہ سامنے وہاں بیٹھی تھی. تو بہرحال یہ رہی زندگی. اور بس اب دیکھتے ہیں کتنی زندگی رہتی ہے. تو بس اللہ کا شکر ہے کہ فائز شعار خاتون ہوں، بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتی ہوں. اور اپنے بچے کی شادی میں نے سارا لٹا دیا تھا، اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا. سب جو بھی میرے پاس تھا سب میں نے اس کو دے دیا تھا سب. جبکہ آج کے دور میں گولڈ خریدنا کتنا مشکل ہے. سب کچھ کیا میں نے، جو ان کی خوشی تھی سب کچھ میں نے کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ایک جگہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کام میرے ذمہ رکھا تھا، ورنہ وہ اور بھی لوگوں کو دے سکتا تھا وہ بچہ، لیکن اس نے میرے ذمہ یہ رکھا اور میں نے اس کو پورا کیا. میں نے کہا اللہ میاں میں نے تو اپنا کام کر دیا، اب آپ اپنا کام کریں. میں اللہ سے یہ کہتی ہوں کہ اب آپ اپنا کام کریں. تو بس اللہ کا کرم ہے، احسان ہے مالک کا. اچھا ریحانہ، ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جو گوگل سے بھی پتا کی اپنی پرابلم، تو وہ کیا آپ نے ڈائگنوز کیا یا مطلب واٹ از دیٹ؟ اور دوسرا یہ کہ آپ جب انڈیا گئیں تو ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. آپ کب کب گئیں، کتنی بار گئیں، اور کیسے آپ کی ملاقاتیں رہیں سب سے. اور وہ یہ آپ جب مرضی جواب دے دیجیے گا. اور سائمہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، اور باقی سائمہ اور سائمہ ماشاءاللہ صرف سائمہ ہی ہے. اب دیکھیے میری اسپیس میں 1 2 3 4 صاحبہ ہے. 4 سائمہ ہے، 4 ہاں سائمہ ہے اس وقت. ماشاءاللہ اس کا نام سائمہ اسپیس رکھ دوں میں. تو جی سائمہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ اپنا کوشچن کیجیے. اور ریحانہ پھر آپ میرے جو سوال ہے ان کا بھی جواب دیجیے. مچ. اور ریحانہ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. اور ڈاکٹر شہلا بہت شکریہ آپ کا اس ورچوئل ملاقات کروانے کا. اسی طرح کرواتی رہیے اور آپ کی اسپیسز میں ہم آتے رہیں گے، اور ہمیں اس قسم کی اور جو ہیں انسپریشنل خواتین ان سے ملنے کا موقع ملتا رہے گا. بہت بہت شکریہ سب لوگ.
जी नौरीन, बहुत शुक्रिया आपका। जी साइमा, आप कीजिए अपना क्वेश्चन प्लीज। जी हाँ, मुझे ये पूछना था आपका ये लिखने का अमल कब शुरू हुआ? मतलब बचपन से ही लिख रही थी या कुछ ऐसे वाकयात हुए या फुर्सत में जब आप कभी अकेली तन्हा थी जब आपने लिखना शुरू किया? लिखने का अमल कब आपने शुरू किया था? नहीं, मैं जब 7th क्लास में थी ना, तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, उर्दू की बहुत अच्छी राइटिंग थी और मुझे टीचर्स बहुत अच्छी मिली थी। तो उस वक़्त ना इस्लामाबाद से एक कोई प्रोग्राम था, उस पे आया था कंपटीशन पे ना, मज़मून नवेसी पे आप लिखिए, तो मैंने कश्मीर की बेटी लिखा था, जो आपने शायद वो इंडियन फ़िल्म हिना देखी होगी, सिर्फ़ एंड चेंज था, बाकी एज़ इट इज़ वही था। ये मैंने 7th क्लास में लिखा था और इसे बहुत पसंद किया गया। बाद में मेरे बहनोई ने इसे पूरे अखबार पे छपवाया था, जो 2 पेज होते हैं ना अखबार के, पूरे अखबार पे वो छपा था और उन्होंने बहुत मुझे एप्रिशिएट किया था कि तुमने बहुत अच्छा लिखा। फिर इसके बाद हौसला बढ़ता गया, फिर हम मुख्तलिफ मज़ामीन में मैं आगे बढ़ती रही। फिर मैंने अपने स्कूल में तकरीबन मेरा ख़्याल है 8th क्लास में एक मैगज़ीन निकाला था, जो पहली बार मेरे स्कूल से मैगज़ीन निकला था। उसमें मेरे बहनोई थे, उन्होंने हेल्प की मेरी, बड़े बहनोई, वो भी बहुत अच्छे मकसद उनका अंदाज़े बयाँ बहुत अच्छा था, बहुत माशाअल्लाह एजुकेटेड थे। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि तुम मैगज़ीन निकालो। तो हम बैठ के हर हफ्ते वो मैगज़ीन निकालते थे, हर हफ्ते। 2 पेज होते हैं ना अखबार के, इस इतना बड़ा होता था, वहाँ के नोटिस बोर्ड पे मैं लगा देती थी, जो वीक में होता था। फिर हमने लड़कियों को ऑफ़र दी अपनी स्टूडेंट को कि आप लोग भी कोई मज़मून या कुछ भी जिसमें आपकी दिलचस्पी हो लिखें। उसमें स्पोर्ट्स से लेके जैसे न्यूज़ सब कुछ थे, सब कुछ होता था। हमारी प्रिंसिपल ने भी बहुत पसंद किया और मैं इस तरह स्कूल की सबसे पसंदीदा स्टूडेंट बन गई। और फिर मैं स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 थी। तो फिर मेरे स्कूल में जब इलेक्शन वगैरह हुए तो मुझको उर्दू अदब का सदर बनाया गया और स्पोर्ट्स का भी। तो मकसद मेरे स्कूल में मेरे लिए एक जंग हो गई 3 टीचरों के दरमियान। बहरहाल जो मेरी क्लास टीचर थी वो उर्दू अदब की थी। इस तरह मैं फिर लिखती चली गई और टीचर्स एप्रिशिएट करते गए और सबसे बड़ी कहानी वही लिखी थी, कश्मीर की बेटी मैंने। तो बहुत सारे मैगज़ीनों में लिखने के बाद फिर मैंने खुद जब एमए किया तो एमए के बाद ही हमें डिक्लेरेशन मिलता है। तो फिर मैंने अपना मैगज़ीन निकाला और काफ़ी बड़ा स्टाफ मैंने रखा था और सब कुछ पेस्टिंग भी मकसद हाउसिंग भी सब कुछ पूरे मेरे अब्बू ने फुल मेरे मुझे सपोर्ट किया था, फुल अब्बू ने सपोर्ट किया था। तो सब कुछ ही एक बहुत बड़ा उन्होंने अपना हमें कमरा दे दिया था कि तुम इसमें ऑफ़िस बना लो। और जब पहला मेरा मैगज़ीन निकला था, पहला, लोगों की नींदें हराम हो गई थी, जिनके मैगज़ीन पहले आ रहे थे ना उन लोगों की, क्योंकि ऐसा टाइटल कभी भी किसी पाकिस्तानी मैगज़ीन का नहीं था। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जब लिखने का इतना शौक हुआ तो फिर मैंने ड्रामा लिखा, तो वो ड्रामा बहुत ही मकसद पसंद आया और बहुत अच्छे राइटर थे शाहिद काज़मी। तो उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी कि तुम्हारी जो गिरफ्त है ना राइटिंग पे बहुत मज़बूत है। लेकिन हमने देखा है भेड़-चाल इतनी चलती है कि बस वो अम्मा लिख रही है तो बेटी भी लिखेगी, बेटी लिख रही है तो उसकी भी बेटी लिखेगी, उसकी खाला भी लिखेगी, उसका मामू भी लिखेगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, तो हम लोगों के लिए तो जगह है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है कि अगर तुम लड़की हो तो हमारे लिए लड़के लाओ, अगर लड़के हो तो हमारे लिए लड़कियाँ लाओ। यही काम करना था तो इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो इसमें तो सुना के आ जाती हूँ सबको खरी-खरी। और बहुत ही माहौल बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब हो गया है शोबिज़ का। और जो अच्छे लोग हैं वो भी बेचारे डायरेक्टर जो हैं अच्छे वो भी घर में बैठे हैं, अपने बेचारे दूसरे काम कर रहे हैं और जो अच्छी ख़वातीन हैं वो भी घर में बैठ गई हैं। तो अब तो बिल्कुल टोटली कमर्शियल पे चल रहा है कि भई गिव एंड टेक मामले हो रहे हैं। तो ये कहानी है इस माशरे में। पहले मैं शायरी भी बहुत करती थी, मैट्रिक तक मैंने शायरी भी की है और वो मकसद अब तो दिमाग से जैसे कहते हैं ना सब कुछ निकल गया। और एक भी शेर याद नहीं आता, अक्सर लिखा हुआ अपना एक भी नहीं आता, सब दिमाग से ऐसा निकला इसको पालने के चक्कर में कि हम अपने आप को ही भूल गए। फिर वो बताएं ना फिर कि आपका क्या साइकोलॉजिकली जो आपने अपने आप को
کیا اینالائز کیا تو واٹ ڈڈ یو فائنڈ کہ آپ کا وہ جو پرابلم ہوا تھا واٹ واز دیٹ؟ مطلب اینزائٹی ہی تھی یا کچھ اور تھا؟ نہیں، دونوں چیزیں تھیں. وہ بھی تھی کیونکہ میں جب ہم گھر سے نکلے، وہ تو پہلے ہی نکل کے جا چکی تھی، ان کا سامان تھا. تو ایک والیٹ تھا جو اس میں والیٹ بیگ ٹائپ والیٹ تھا، اس کے اندر اس میں نا میرا بیٹا آ کے اپنے تمام ڈاکومنٹس، اپنے آفس کے کارڈ وغیرہ رکھتا تھا. تو اس میں سے نا ایک پیپر جھانک رہا تھا، تو میں نے کہا یہ اس کا پیپر کوئی قیمتی نہ ہو تو میں نکال لوں. تو میں نے نا پورا اونڈیل کے سارا نا ایک شاپر میں کر لیا تھا کہ جو بھی ہے اس میں یہ ہے. تو جب میں نے گھر جا کے دیکھا، وہ بھائی کے گھر میں واپس گئی، تو میں نے دیکھا تو اتنا سارے پلندہ جو تھا نا تعویذوں کا تھا. آپ یقین کرو کہ میرے گھر میں، چونکہ میری نانی ہمیشہ، میں نے ان کو جانماز پہ دیکھا ہے، کبھی جانماز سے اٹھتے ہوئے سوائے ضرورت کے نہیں دیکھا. تو وہ تو یہ سمجھ لو کہ میں ہمیشہ پڑھتی، دعائیں پڑھ پڑھ کے سوتی تھی، دعائیں پڑھ پڑھ کے میں سوتی تھی، دعا پڑھ کے ان لوگوں پہ، بچوں پہ، سب پہ پھونکتی تھی. تو وہ تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ میں اس کے زیر اثر زیادہ نہیں آئی، ورنہ اگر ہو جاتا نا تو میرا مرنا پکا تھا. سیدھی سیدھی کہانی میرے مرنے کی تھی. تو بہرحال اس کا میں نے یہی نکالا کہ میں نے معوذتین پڑھنا شروع کیا، اور جو میں وہ پڑھتی تھی، یوں میری طبیعت ٹھیک ہوتی گئی. پھر میں نے یہ جو، ظاہر ہے جب یہ گیا بچہ میرے گھر سے، ایک شوق لگا نا، میں تو ایک شوق میں آ گئی تھی بالکل، کہ یہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، مجھ سے بات بھی نہیں کرتا. تو وہاں پر میں ڈپریشن میں اور انزائٹی میں چلی گئی تھی. پھر میں نے اس کا میں نے گوگل پہ جا کے علاج کیا، اور پھر میں نے بعض علماء کرام کے وہ بھی دیکھے کہ آپ جو پڑھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا تھا تو وہ کیا ہوا تھا. وہ میں نے معوذتین وہ میں پڑھتی رہی ہوں، اور آج بھی میں پڑھتی ہوں وہ. تو ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ، حتیٰ کہ میں نے ان کی جب بڑی ممانی سے بات کی تو انہوں نے صاف کھل کے کہا کہ ان کے گھر میں تو یہی چلتا رہتا ہے، تعویذ گھنٹے. تو لوگ تعویذ گنڈوں پہ یقین کرتے ہوں گے، ہم تو کرتے نہیں ہیں بالکل بھی. اور نہ ہمارے گھر میں قرآن شریف ہے، ہم جو بھی مشکل ہوتی ہے قرآن سے نکال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکل حل بھی کر دیتا ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پہ. تو یہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اللہ سے کہتے ہیں نا، ہم ہر وہ بات مانتے جو اللہ نے کی ہو، ہم وہ مانتے ہی نہیں ہیں جو شیطان کرتے ہیں. تو شیطان مردود تو آپ کو پتہ ہے اس کا حشر کیا ہوگا. تو لیکن پھر بھی میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ ہدایت دے. اور اس نے میرے بیٹے کو بھی بہت کچھ کھلایا ہے، اور اس کی وہ شکل ہی نہیں رہی جو میرے ساتھ تھی. اس کی شکل، وہ شکل ہی اس کی نہیں رہی جو میرے ہوتے ہوئے ہوتی تھی، ایسی فریش، شفاف، ایک دم جیسے چمک رہا ہے، ایسی تھی شکل اس کی. اب وہ بالکل ایسے مرجھا کے، ایسا لگتا ہے مجھے جیسے یہ سبزی بیچنے والے نہیں ہوتے، یہ کتنا اس کا پرسنالٹی اس کی خراب کر دی ہے، اس کو بالکل ڈیمیج کر دیا ہے اس نے. اور ایک دم سوکھ گیا ہے، دبلا اتنا کہ میں بتا نہیں سکتی. تو آپ خود سوچیں. اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے اپنی، نہ پہننے کا بغیر برانڈ کے تو وہ کچھ پہنتا ہی نہیں تھا. اور اب وہ کچھ بھی سڑا ہوا پہن کے چلا آتا ہے، کچھ بھی بغیر برانڈ کے تو وہ رہتا ہی نہیں تھا. اس کے تو برانڈ تھے کہ یہ لوں گا میں، یہ پہنوں گا میں، یہ کروں گا. اور میں دلاتی تھی اس کو. اس کے نصیب اچھا تھا کہ جو بھی اس کو وہ کہتا تھا. اور شروع سے اللہ کا کرم ہے، یہاں جب کمپیوٹر ہی چند لوگوں کے پاس تھے تب میں نے اس کو لے کر کمپیوٹر دیا تھا. تو بہرحال جو ہے اللہ پہ میں نے چھوڑا ہوا ہے شیلا. اور اللہ تعالیٰ میری بہت مدد کر رہا ہے، بہت مدد کر رہا ہے، ہر طرح سے مدد کر رہا ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ میں انڈیا ہر سال جاتی تھی، کیونکہ میری آدھی ننیال ددیال تقریباً انڈیا میں ہی ہے. لیکن میں پہلے سیدھی بمبئی جاتی تھی، اور بمبئی میں دلیپ کمار کے بھائی تھے احسن، وہ ہمارے ہاں آتے تھے، کراچی میں نا ہمارے گھر آتے تھے. ان کو کھانے وانے کا بہت شوق تھا. تو وہ چونکہ ان کا گھر تو پورا مردانہ تھا نا، سائرہ بانو تو سامنے رہتی تھی اپنی ماں کے گھر، تو ہم ان کے گھر جا کے رہتے تھے. پھر اس کی وجہ سے ہمیں ہر جگہ ہم جاتے تھے، وہ ہمیں بھیجتے تھے کہ بھئی یہ آ رہے ہیں. پھر سنیل دت سے تو میری اس وقت سے وہ تھی جب انہوں نے ایک فلم بنائی تھی درد کا رشتہ، جس میں انہوں نے بون میرو کا دیا تھا.
تو میں نے ان کو ایک خط لکھا تھا کہ یہ آپ نے جو اس میں ایکسپیریمنٹ دیا ہے بون میرو کا، میں سمجھتی ہوں کافی لوگ اس سے جی اٹھیں گے. تو انہوں نے اس کا جواب دیا. یوں خطوں کی تباہ شروع ہو گئی کہ اتنی سی لڑکی نے اتنی بڑی بات کی. تو پھر وہ کافی خطوں کی تباہ، ایون کہ نیو ایئر کارڈ اور ایسے خط، اور ہر فلم کا بتانا، سنجے جیل گیا اس کی تصویریں بھیجنا، اس کے لیے بات کرنا، اس پہ بات کرنا. تو ان کو پتا تھا میرا میگزین ہے، انہوں نے وشنگ کا لیٹر بھی مجھے دیا تھا. تو میں نے مادھوری دکشت اور متھن، شکتی، جاوید جعفری. السلام علیکم ڈاکٹر شائلہ، کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. سب ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیسی ہو؟ تھوڑی ایبسنٹ تھی. آپ سنائیں، آپ کا کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہے، وہی حال چل رہا ہے نا، میرا لائف حال چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، آپ کو بہت ہمت اور حوصلہ دے. آپ تو ماشاءاللہ بہت ہمت اور حوصلے والی خاتون ہیں. بس اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. تو میں بتا رہی تھی کہ احسن انکل، ہم سب سے پہلے جب گئے نا تو سنیل دت کو پتا چل گیا تھا ہم آئے ہوئے. سنیل دت نے ہمیں کھانے پہ انوائٹ کیا. میرے ساتھ انڈیا کی ہی ایک فیملی کی لڑکی تھی. کہ نہیں تمہیں کتنا وہ کر رہے ہیں، ہماری وہ آتی تھی، ان کو تو یہ پوچھتے نہیں تھے. یہاں سے مجھے میری ایڈیٹر نے بھیجا تھا، جو میں روپ میں کام کرتی تھی نا، انہوں نے بھیجا تھا. تو کہہ رہے ہم کو تو انہیں، وہ آئی تھی تو انہیں تو کسی نے بھی نہیں پوچھا، اور تمہیں ماشاء اللہ واہ واہ. خیر بڑی سنیل دت نے بڑی وہ کری. پھر سنجے دت کی ایک شوٹنگ چل رہی تھی ناو فلم کی، انہوں نے بھیجا اپنے ڈرائیور کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جاؤ، ان کو وہاں لے کے جاؤ. سنجو کی وہ چل رہی ہے. وہ سنیل دت جب بھی گاڑی بھیجتے تھے نا، اپنے ڈرائیور کا نام اور پرچہ لے کے بھیجتے تھے کہ یہ گاڑی کا نمبر ہے، کبھی کوئی اور اٹھا کے لے جائے. تو بہرحال پھر ریکھا کا جو تھا نا بڑا وہ تھا وہاں پر. تو میں نے ایسے انکل نے بتایا کہ جاؤ تم فلاں جگہ، تو ریکھا کی شوٹنگ چل رہی ہے، خون بھری مانگ کی شوٹنگ چل رہی تھی. پھر ریکھا نے بڑی اچھی بات کی، ہم سے اچھی طرح سے ملی، تصویریں بھی کھنچوائی اس نے. پھر مادھوری کا یہ تھا کہ سنیل دت نے خود بلایا تھا کہ تم لوگ آ جاؤ یہاں پر، میں گاڑی بھیج رہا ہوں. تو مادھوری کی فلم کی کوئی شوٹ چل رہی تھی، وہاں پر ہمیں ملوایا سب سے کہ یہ پاکستان سے ہمارے مہمان آئے ہیں. بہت اچھا مقصد مجھے لگا. بلکہ متھت نے تو فوراً مجھے آفر دی کہ فلم میں آ جاؤ، کام کرو. تو میں نے کہا نہیں، میری تو فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے تو دور دور تک کوئی فلموں میں نہیں تھا اور نہ ہے. تو یہ بھی میں نے اس کو پالنے کی مجبوری میں یہ کام کر لیا تھا کہ ٹی وی وغیرہ کے میں ڈرامہ میں آ گئی، ورنہ میں تو کبھی بھی نہیں کرتی. اس کے بعد بھی مجھے فون آئے تھے تو میں نے منع کر دیا تھا کہ نہیں، اب میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جاب کرنے لگا تھا تو مجھے ضرورت نہیں تھی. اسی کے پالنے کے لیے میں نے یہ کام کیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس فیلڈ میں بھی میں صحیح رہی، اور سب نے بہت اپریشیٹ کیا. بہت. ایک اور ڈرامہ تھا عتیقہ اوڈو نے بنایا تھا، وہ اس میں تو پورا ڈرامہ تقریباً میرا ہے. وہ بھی اے آر وائی سے چلا تھا. آپ گینے شاید وہ تھا، اور اس میں تھا گم، وہ سیریل تھی میرا خیال ہے، کوئی سیریل تھی وہ. تو اس میں گم کے نام سے تھا میرا ڈرامہ وہ. تو وہ بھی میں نے بہت اچھا کر دیا تھا. تو بس اسی طرح یہ لائف جو ہے وہ چلتی رہی اپ اینڈ ڈاؤن. لیکن مجھے ہمیشہ بہت اچھے لوگ ملے، ایسا لگتا تھا جیسے میری کوئی حفاظت کر رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا میری کوئی حفاظت کر رہا ہے. اور بہت مقصد اچھے، اس میں ہمارے ساتھ بہت رسپیکٹ سے بات کی جاتی تھی. ورنہ اور میرا یہ تھا، میرا سین ختم ہوا، میں کونے میں جا کے اپنی پانی کی بوتل نکالی، پی لی. کھانا وانا میں کبھی باہر نہیں کھاتی تھی، اور بچپن سے سب کو پتا ہے کہ یہ باہر نہیں کھاتی، گھر میں ہی کھاتی ہے. اور گھر کا کھانا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اتنی محنت کی ہے میں نے کھانا بنانے میں، تو یہ ساری چیزیں میری ساتھ چلی ہیں زندگی کے. اور پھر یہ جب اسکول گوئنگ ہو گیا، بڑی کلاس میں آ گیا، تو میرا زیادہ آنا نہیں ہوا. پھر 93 میں بابری مسجد کا واقعہ ہوا، تو اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آنا جانا لوگوں کا کم ہو گیا. پھر ایک سازش کے تحت یہ ہو گیا کہ پاکستانیوں کو ویزے نہ دیے جائیں، جو نواز شریف نے کیا، تو یوں ویزے وغیرہ بھی نہیں ملتے.
تو بہرحال پھر آنا جانا نہیں ہوا. جب سنیل دت کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بڑا دکھ ہوا کہ ہم پہنچ نہیں پائے. اور اتنا اچھا دوست ہمارا, اس کے اتنے خط ہیں اتنے کہ میں بتا نہیں سکتی. تو ہمارا یہ تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ اللہ نے ساتھ دیا, کیونکہ آپ مخلص ہو نا تو کہتے ہیں نا ساری کائنات آپ کے ساتھ ہوتی ہے. آپ بہت مخلص ہیں. میری بہنیں چھوٹی مجھ سے کہتی ہیں تم بہت سیدھی ہو, ہر کسی پہ اعتبار کر لیتی ہو. ایکچوئل کوئی مجھ سے اچھے سے بات کر رہا ہوں نا تو میں یہ نہیں سوچتی کہ یہ کہاں کا بندہ ہے, کون ہے, اس کی باڈی لینگویج کیا ہے. میں بس یہ دیکھتی ہوں کہ یہ مجھ سے اچھے سے بات کر رہا ہے, بس. اس سے زیادہ میں کسی سے کچھ نہیں پوچھتی, کچھ بھی نہیں پوچھتی. میری عادت نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں بہت کچھ پوچھوں. ریحانہ, بہت ہی آف کورس اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات چیت کر کے. ریحانہ جی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو اس وقت ہی آپ کی بیسٹ فرینڈ بن گئی تھی, اور میں نے آپ کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ بھئی یو آر مائی بیسٹ فرینڈ, جب آپ فیس میں بات کر رہی تھیں اور آپ گئی ہوئی تھیں عمرے کے لیے. اور آپ اپنا وہ والا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں کہ آپ کیسے گئیں اور وہ کیسا رہا. جسٹ ٹیل می, آئی وانٹ ٹو لسن دیٹ ایز ویل. ہاں, وہ تو بہت یادگار ہے. میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے بلا لو, میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں. تو کہنے لگا نہیں, میں تمہیں نہیں بلاؤں گا. میں نے کہا اوکے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بلائے گا. تو کافی کوششوں میں لگی تھی, لیکن آپ نے دیکھا نا 3 سال تو کرونا کا ہی چکر رہا, 3 سال تک. کیونکہ اس میں تو کوئی پرمیشن ہی نہیں تھی کہ جاتا ہے یا نہیں جاتا. ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی, بیٹھے بیٹھے نا مجھے خیال آیا کہ میں نے فون گھمایا. میں نے اپنے ٹریول ایجنٹ کو میں نے کہا پیکج ہے کوئی مقصد عمرے کا تو مجھے بتاؤ جو منیمم ہو, کیونکہ مجھے تو صرف اللہ کا گھر دیکھنا تھا نا, مجھے کون سا وی آئی پی بن کے جانا تھا. تو میں نے یہاں سے نا اپنے وہ جو کزن ہے میرے جو عربی ہیں, وہیں پیدا ہوئے وہ لوگ, وہیں کی نیشنل ہے, تو میں نے ان کو بھی کہہ دیا تھا. پھر میری بڑی بہن کے داماد ہیں, ان کو بھی میں نے کہہ دیا تھا, اور اس کو بھی میں نے کہا تھا کہ میں آ رہی ہوں. تو ہوا یہ کہ جب میں ایئرپورٹ پہ اتری, نہ بیٹا آیا تھا میرا, تو میرے وہی بھتیجے لگتے ہیں میرے وہ, اور کزن, وہ آئے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ. اور ماشاء اللہ ان کی وہاں پر وزارت خارجہ میں بھی کافی وہ ہے, ان کی جاب رہی ہے اور اپنا بزنس ہے ان کا وہاں. تو وہ وقت پہ آ گئے, اور میں سب سے پہلے میں اتر کے ایئرپورٹ پہ نکلی ہوں سب سے پہلے. تو میں بس وہاں چلی گئی, ان کے ساتھ گئی, گھر جا کے میں سو گئی. انہوں نے کہا ہم لوگ رات میں عمرے پہ جائیں گے. تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا, کیونکہ گھر میں کوئی لیڈیز نہیں تھی نا, ان کی جو وائف تھیں وہ بہت ضعیف تھیں. ان کی بیٹی آئی, پھر ہم لوگوں نے نیت وغیرہ کی, اور ہم جو ہے شام کو مغرب کے بعد جو ہے نا ہم عمرے پہ نکلے. اچھا اس وقت نا زیادہ لوگوں کا کراؤڈ نہیں تھا جب ہم گئے. آپ یقین کریں ہم فرسٹ رو میں تھے, فرسٹ رو میں, کہ کعبے کو بھی چھو لیا, حجر اسود کو بھی چھو لیا, سب کو چھو لیا, اور بہت مزہ آیا. اور چلنے پھرنے میں ذرا بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں ہم لوگ, ہوا میں. اور ہم لوگ صفا مروہ پہ بھی چڑھتے ہوئے ہمیں یہی ہوا, صحیح ہم کر رہے تھے, اس میں بھی ہمیں یہی ہوا. میں وہاں پر بھی گئی تھی جبل نور, اس پہ بھی مجھے کوئی محسوس نہیں ہوا, بلکہ میں پتھروں پہ چڑھ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئی تھی. تو مجھے وہ ہاتھ دینے لگے. میں نے کہا سنو, میں اتنی عمر نہیں ہے میری کہ میں تمہارے ہاتھ کا سہارا لوں. میں مزے سے اوپر چڑھ گئی. تو وہ سب حیران. میں نے کہا ہاں. تو بلکہ میری کزن نے بھی اخلاقاً کہا تم چیئر لے لو. تو میں نے کہا نہیں, میں کیوں چیئر لے لوں, میں ابھی اتنی بڈھی نہیں ہوئی. تو وہ کیا میں نے. تو بس اللہ سے صرف میں یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں یہاں پر آئی ہوں تو یہی فیصلہ کرنا کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے, میرے ساتھ چلے, یا میرے ساتھ رہے, یا مجھ سے اپنے رابطے رکھے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو بھی ہم میرے حق میں بہتر سمجھتے ہیں آپ وہ کریے گا. تو میں پھر عمرہ کر کے آئی ہوں. تو اس کو فون کیا تو یہ نہیں آیا, یہ آیا ہی نہیں. حالانکہ میں جدھر رہتی تھی حنیفیہ میں,
اور یہ ادھر 2 روڈ کراس کر کے ادھر رہتا تھا، یہ نہیں آیا تو مجھے بہت دکھ ہوا. خیر میرے کزن نے کہا نہیں میں تمہارا بھائی ہوں، چھوڑ دو اس کو، وہ نہیں آتا تو چھوڑ دو. تو انہوں نے سب کچھ، پھر مدینہ بھی ہم گئے تو یقین کرو مدینہ میں ہم سب سے، حالانکہ ہم لیٹ پہنچے، میری ان کی بیٹیاں 2 ساتھ تھیں اس دن، تو ہم لوگ بائی روڈ گئے. تقریباً 2 سے 4 گھنٹے لگے ہوں گے ہمیں، کیونکہ وہاں 100 کی اسپیڈ پہ گاڑی چلانی ہوتی ہے. تو ہم وہاں پہنچے اور یقین کرو گی تم، ہم نے وہ ہوٹل ہمیں ملا جو بالکل 2 قدم پہ سامنے مدینہ تھا، سامنے مدینہ. تو یہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ میرے لیے کتنی آسانیاں کی، بالکل سامنے ہم چلتے ہوئے آتے، تہجد ہم پڑھتے واپس آ جاتے، پھر فجر پڑھنے ہم جاتے واپس آ جاتے. تو پھر ہم ظہر جمعہ ہم پڑھنے گئے، اس دن جو خطبہ دیا تھا نا، جمعے کا خطبہ مدینہ میں، وہ نافرمان اولاد پہ دیا تھا، نافرمان اولاد پہ. اور جو امام صاحب تھے وہ بھی اتنا رو رہے تھے خطبے میں، اتنا رو رہے تھے. تو میری جو کزن ہے وہ ظاہر عربی تھی، وہ مجھے بتاتی جا رہی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ مقصد ظاہر رونا بھی بہت آتا تھا بار بار سن کے، اور اس کے بعد کانوں میں گونجتی تھی کہ میں نہیں بلاؤں گا. تو میں نے کہا میں خود آ جاؤں گی. تو دیکھو میں خود پہنچی. پھر میں نا ایک عمرہ تو میں نے کر لیا. پھر مجھے نا میری ایک کزن نے کہا نہیں تم ابھی اور عمرہ کرو، اور میں تمہارے لیے وہ کلاک ٹاور میں بکنگ کراتی ہوں 4 days کی. تو میں اکثر نا بیٹھ کے، میں کیونکہ ہمیشہ سے اچھے اس پہ رہی ہوں، ہمیشہ میں اچھی میں نے سوچ رکھی ہے، اور اچھا میں نے ہر جگہ میں نے اچھا کام کیا، اور اچھی جگہیں میں نے اپنے لیے لی. کیونکہ میں بامبے بھی جاتی تھی تو میریڈین ہوٹل میں یا سینٹور ہوٹل میں ٹھہرتی تھی میں، یا میرے رشتہ داروں کے گھر تھے. تو میں ہمیشہ سے میرا یہی تھا کہ میں جاؤں گی عمرہ کرنے، اس جگہ میں بیٹھوں گی، یہاں سے مدینہ مکہ نظر آئے گا. تو یقین کرو جب اس نے مجھے فون کر کے کہا نہیں تمہاری میں نے بکنگ کرا دی ہے، تم کل پھر جا رہی ہو عمرہ کرنے، تو یار میرے مقصد میں کمرے میں آ کے نا رونے لگی کہ جیسا میں چاہتی تھی ویسے ہی ہو گیا. اور جب میں وہاں گئی ہوں نا، دیکھ کے میرے جیسے کہتے ہیں نا میرے جو رواں میرا ایسا وہ ہو رہا تھا کہ بس کہ میں چیخ چیخ کے روں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ میری کیسی دعائیں قبول کر رہا ہے. پھر میں نے وہاں 4 عمرے میں نے مزید وہاں پر اور کیے. اور پھر میری ایک دوست بھی مل گئی تھی جو مجھے لے کے گئی ہے جبل نور وغیرہ اور بہت ساری جگہوں پہ لے کے مجھے وہ گئی تھی. اور وہ عمرہ میرا ایسا ہوا کہ جیسے کہ میرے پاس الفاظ نہیں. مجھے جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہم تھک گئے، ہم چلتے چلتے تھک گئے، نہیں میں تو چلتی رہی ہوں، میں تو مستقل چلتی رہی ہوں. مجھے یہی نہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، میں چلتی رہی ہوں. جیسے اتنی میں تو ویسی بہت زیادہ ایکٹیو ہوں اور واک میں بہت زیادہ کرتی ہوں. تو اللہ وہاں پر میری بہن مجھے کہتی تھی تم مقصد جاؤ گی نا تو بہت آرام سے تم کر لو گی، کیونکہ تم چلتی بہت ہو، تم واک کر لیتی ہو، تم دوڑ لگا لیتی ہو، یہ کر لیتی ہو. تو میرے لیے وہ اتنا آسان رہا. مجھے تو کعبہ ایسا لگا جیسے بس میرے ہاتھ سے دونوں باہوں میں پکڑ لوں، میں اتنا میرے قریب تھا. اور اس کے بعد جو وہاں میرے دیکھتے ہی دیکھتے جو رش لگا ہے، میں رات کو تہجد میں دیکھتی تو رش مقصد وہ کبھی کمی نہیں ہوا وہاں پر. اور بہت پیارا، بہت ہی خوبصورت عمرہ میرے ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت. اور اب میری خواہش ہے میں حج پہ جاؤں، میری خواہش ہے کہ میں حج پہ جاؤں، کہ میں اپنے جتنے بھی وہ کام ہے نا میرے جو رہ گئے تھے، جو اس کو پالنے میں رہ گئے تھے، وہ میں اب اپنے پورے کرنا چاہتی ہوں. تو میری اب خواہش ہے کہ میں حج پہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول فرمائے. ہاں جی جی ریحانہ بالکل. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے میرے لیے دعا کب کی تھی اور کس دن کی تھی اور کہاں پہ کی تھی، یہ میں بتاؤ مجھے ذرا، میں ذرا. جب میں پہلے ہی دن ہی گئی تھی نا، اور پہلے دن ہی میں نے جب طواف کر رہی تھی، میں ہر طواف میں تم لوگوں کے لیے دعا کر رہی تھی. جس نے مجھے کہا تمہارا نام لے لے کے
ہر طواف میں، ہر اس میں، ہر چکر میں نے دعائیں کی تھی تمہاری. اور پھر جب میں آخری دنوں میں جب جمعہ تھا نا میرا، جو یہ تصویر ہے یہ آخری جمعہ تھا، میری روانگی تھی وہاں سے نا، اس وقت بھی بیٹھ کے میں نے تم لوگوں کے لیے دعا کی تھی. اور تمہیں شاید ریکارڈنگ بھیجی بھی تھی، شاید یاد ہو تمہیں، ریکارڈنگ بھیجی بھی تھی شاید. اور سب کے لیے میں نے دعائیں کی تھی، اور بہت پیارے دل سے کی تھی. بہت شکریہ ریحانہ، آپ ہو ہی اتنا پیارا انسان، جس انسان نے اتنا بے لوث ہو کے ایک بچے کو پالا پوسا، اس کو کیا. اور ابھی بھی جب آپ بات کر رہی ہوتی ہیں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس کے نصیب اچھے تھے، وہ خوش قسمت تھا، تو اس کو جو چاہیے ہوتا تھا وہ مل جاتا تھا. آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ بھی میں نے بہت ایفرٹ کی، آپ نے یہی کہا کہ ہاں اس کے نصیب اچھے تھے. اور اللہ میاں سے بھی آپ نے یہی کہا کہ بھی میں نے ایک کام کیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور وہ اجر دے بھی تو رہا ہے. آپ جیسا سیلف لیس انسان اور اتنی پیاری سول کہ لٹرلی ریحانہ، آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو بالکل بھی نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی ہم کبھی کوئی اس طرح سے دوست رہے ہیں، لیکن میں نے پین سٹے آپ کو کہا تھا کہ ریحانہ آپ میری بیسٹ فرینڈ ہو. اینڈ آئی ریئلی مین اٹ، آئی ریئلی مین اٹ. میں نے ابھی بھی جب آپ کا نمبر جو ہے وہ سیو کیا ہوا ہے موبائل میں، تو یہ میری بیسٹی کے نام سے میں نے کیا ہوا ہے. اینڈ یو آر سچ اے بیوٹیفل پرسن. اور مطلب، اور پھر جو اسپرچول کنیکشنز ہیں، اور وہ جو ہماری وہ ایک اسپیس میں بات ہوئی تھی، جس طرح سے ہم نے وہ کیا، وہ ایک الگ داستان ہے. لیکن آپ کا اتنا سیلف لیس ہونا، اتنا بولڈ ہونا، اتنا ایکسپوئر ہونا، اتنا قلم کار ہونا، شاعر ہونا، مطلب اسکول لیول پہ آپ نے میگزین بنا لیا، مطلب کمال ہے یار، حد ہوگی. میں تو یونیورسٹی کالج اور اپنے جہاں جاب کرتی تھی وہاں پہ بس ایڈیٹوریل بورڈ میں آ کے یا ایڈیٹر بن کے سمجھتی تھی کہ میں بڑی کمال ہوں. لیکن آپ تو ماشاءاللہ ریئل سینس میں کمال ہو، اور اللہ بلیس کرے آپ کو، اور آپ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. تو بہت شکریہ فار بینگ ود اس. بازگاہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. بازگاہ پلیز السلام علیکم اور ویلکم ان جی دا وعلیکم اسپیس، السلام، بات کیجیے. کیسی ہیں ڈاکٹر شہلا؟ الحمدللہ بالکل. جی میں بازگاہ نا بات آپ نے کیجیے. پوسٹ لگائی تھی اسپیس کی، وہ پڑھ کے اس پہ ریپلائی کر کے، وہ لاسٹ میری ایکٹیویٹی اور میں تب سے سو رہی تھی. ابھی میری آنکھ کھلی ہے تو مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر شہلا نے تو اسپیس کرنی تھی، اور ہینڈ فری میرے کان میں لگی ہوئی ہے، ٹویٹر آن ہے اور میں سو رہی ہوں. اور ابھی میں اٹھی ہوں تو سب سے پہلا کام میں نے آپ کی اسپیس ڈھونڈنے کے کی ہے، آپ کے پروفائل پہ جا کے. ایز یوزل میں وہ اسٹوری ساری مس کر دیتی ہوں، پھر میں آپ کے ولاگ میں جا کے سنتی ہوں. یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ میں وہاں چلی جاتی ہوں، پھر یوٹیوب پہ جا کے سن لیتی ہوں. جی جناب، کیسی لگی آپ کو ریحانہ کی زندگی؟ ریحانہ خان کی زندگی اتنی ڈیفرنٹ ہے، اتنی سیلف لیس ہے، اتنی فل آف اسٹرگل ہے کہ اس کو سن کے میری تو آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور تکلیف کا احساس بھی ہے. اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور یہ وہ درد دل رکھنے والی 15 سال کی ماں، جس نے ایک لے پالک بچہ، جس کے والدین کے بارے میں کسی کو علم نہیں، اس کو اپنا بیٹا بنایا، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، تربیت کی، اس قابل بنایا کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. لیکن بدلے میں ریحانہ خان کے ساتھ جو ہوا، اور اس کے باوجود ان کو اللہ سے بھی کوئی شکوہ نہیں، اور اپنے اس بیٹے سے بھی کوئی شکوہ نہیں. اور پھر ان کی جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں لائف کی، ان کا رائٹنگ کیریئر، ان کا میگزینز میں لکھنا، ہر سال انڈیا جا کے تمام جو ایکٹرز اور ایکٹریسز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں، جو تصویریں میں نے شیئر کی ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے، اسٹرگل والی بھی اور فیم والی بھی. لیکن اس کے باوجود اسپرچولی شی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. دیٹس وائی شی از مائی بیسٹ فرینڈ. تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں چاہوں گی کہ اس ویلاگ کے سلسلے میں خاص طور پہ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی ایسی بات ہے، یا آپ کی سٹوری میں بھی کچھ ایسا ہے جو دوسروں کو جاننا چاہیے، تو پلیز ڈو کانٹیکٹ می.
اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اپنا، اپنے چاہنے والوں کا، اپنے ارد گرد کے ماحول کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔